अस्सलाम वालेकुम। तो शुरू करते हैं अपना नावल। वो धड़ से दरवाज़ा खोल के कमरे में दाखिल हुई तो अंदर बैठे मज़े से डाइजेस्ट करती गुमान ने बदगुमज़गी से इसे घूरा। से याद आया, मैं तुम्हें एक इंतहाई अहम खबर से आगाह करने आई हूँ। फारिया ने अपने लहजे को पुरस्कार बनाकर कहा, लेकिन गुमान ने इसकी बात का कोई जवाब ना दिया क्योंकि वो दोबारा रसाले में गुम हो चुकी थी। फारिया ने अपनी बात की नकदरी होती देखकर इंतकामन इसके हाथ से रसाला झपटा और बाहर भाग गई। इसकी इस हरकत पे पहले तो गुमान भौंच की रह गई और फिर होश आने पर वो भी बाहर भागी। इसे आज हर हाल में पूरा साला खत्म करना था और अनाबिया से लगाई हुई शर्त जीतनी थी। अनाबिया का ख्याल था कि वो एक दिन में एक पूरा डाइजेस्ट बिल्कुल नहीं पढ़ सकती क्योंकि इसे अपनी शरारती फितरत के बाइस और बहुत से अहम तरीन काम होते थे, मसलन जी भर के सोना, शाम को लॉन में बैठ के चाय के साथ बिस्कुट्स खाना, रात में अपना फेवरेट ड्रामा देखना और सबसे अहम अपने पास ट्यूशन पढ़ने आने वाले 11 साल बच्चे चिंटू से पूरे मोहल्ले की रिपोर्ट लेना, जिसमें बाज औकात मजे मजे के किस्से होते थे। और इसी बात पे इन दोनों की शर्त लगी थी क्योंकि गुमान ने इसकी बात के जवाब में दावा किया कि वह इन सब अहम कामों के बावजूद एक दिन में पूरा रसाला पढ़ के दिखा देगी और रात में अनाबिया को पूरे रसाले का टेस्ट देगी और शर्त के मुताबिक अनाबिया से 2000 वसूल करेगी और इन 2000 का वो पिज़्ज़ा खाएगी या बिरयानी, ये इसने अभी तय कर नहीं किया था। वो फारिया के पीछे भागती हुई इसके कमरे में दाखिल हुई तो अनाबिया भी वही मौजूद थी। अरे अरे, क्या हो गया? क्यों बंदरों की तरह आगे पीछे भाग रही हो तुम दोनों? अनाबिया ने दोनों को घूरा। बिया प्लीज खुदा का खौफ करें और अपनी उर्दू ग्रामर भी सही करें। दो खूबसूरत हसीनों जमील लड़कियों को आप बंदर कह रही हैं, हालांकि बंदर मजक्कर होता है। गुमान को अच्छा खासा सदमा हुआ था। वो अब अनाबिया के बेड पर नीम दराज अपनी सांस से बहाल कर रही थी जो कि मैराथन रेस के पास फूल गया था। हाँ बिया, आप लफ्ज बंदर की जगह बंदरिया कह देती तो गुमान को कोई तानातन कोई दुख ना होता। फारिया शरारत से बोली। वो बिया को अपनी ढाल बनाए खड़ी थी। बिया को इसकी बात पे हंसी आ गई। फारिया प्यारी बहन, प्लीज मेरा रसाला दे दो, बस एंड होने ही वाला है, फिर बेशक वापस ले लेना, गुमान ने मन भरे लहजे में कहा। तो फारिया ने रसाला साइड टेबल की दराज खोल के इसमें रख दिया और खुद भी बेड पे आके बैठ गई। दे दूंगी, लेकिन पहले मैं तुम्हें एक ऐसी खबर सुनाऊंगी जिसको सुन के तुम्हारे हाथों के तोते उड़ जाएंगे। फारिया शायद कसम खाए बैठी थी कि गुमान को अपनी अहम तरीन खबर से आगाह करके ही दम लेगी। जी नहीं, तो मेरे हाथों के खेतों को आबाद ही रहने दो, गुमान मुंह बनाकर बोली। इसकी बेचैन नजरें अभी तक किसी दराज पर जमी हुई थी जिसमें रिसाला मौजूद था। फारी, कह क्यों तंग कर रही हो इसे, और कौन सी खबर सुनानी है तुमने गुमान को? बिल आखिर नाबिया कोई तरस आया था इस पर। आप भी यहाँ आके बैठे, मैं बार बार एक ही खबर निश्चय नहीं कर सकती। फारिया का अंदाजा शहाना था। गुमान ने खा जाने वाली नजरों से फारिया को देखा। इसका बस नहीं चल रहा था कि अपनी उंगली के इशारे से फारिया को यहाँ से गायब करती और मजे से रजाला पड़ती। हाँ तो अजीज़ान घरामी, आप लोगों को इल्म होगा कि हमारे घर के सामने वाला घर पिछले 3 माह से खाली है। तो इतना कहकर सांस लेने को रुकी। तो हमने वो घर किराए पे लेना है क्या? और अगर लेना है तो मैं तुम्हें पहले बता दूं, बड़े पापा हरगिज तुम्हें लग नहीं रहने देंगे। इनका बंटवारा बिल्कुल पसंद नहीं। गुमान का अंदाज सरासर दिल जलाने वाला था, लेकिन वो फारिया ही क्या जो इतनी आसानी से असर ले जाए। धीरज महाराज, धीरज, आप लोगों को मुकम्मल तफसीलात से आगाह किया जाएगा, बस कुछ देर के लिए अपनी चोंच शरीफ बंद रखें। हाँ तो मैं अभी छत पे गई हुई थी तो मैंने देखा सामने वाले घर का दरवाजा खुला हुआ था और फर्नीचर वगैरह शिफ्ट किया जा रहा था। मुझे तजस्सुस हुआ कि आखिर कौन लोग आए हैं। मैं फौरन नीचे गई तो वहां अब सामान की आखिरी खेप अंदर शिफ्ट हो रही थी। मैंने वहां मौजूद एक हैंडसम से बंदे से पूछा कि आप लोग शिफ्ट हो रहे हैं या क्यों? तुम अपनी आंखें घर में ही भूल गई थी जो तुम्हें इनका शिफ्ट होना नजर नहीं आया? गुमान बोली। वो अब तक जली भुनी बैठी थी। बात करने के भी कुछ आदाब होते हैं लड़की, जिनसे मेरा ख्याल है कि तुम बिल्कुल नावाकिफ हो। फारिया अपनी बात काटे जाने पर बुरा मान गई। अच्छा अच्छा भाई, छोड़ो गुमान को, आगे बताओ। अनाबिया ने इसका मूड सही करना चाहा, जो कि हो भी गया। इस बंदे ने जवाब दिया कि जी हाँ, हम आज ही शिफ्ट हुए हैं और अब यही रहेंगे जब तक के महकमे से ऑर्डर्स नहीं आ जाते। वो अभी मुझे बता ही रहा था कि इनके घर से एक और बंदा निकला। वाह वाह, कसम से क्या शानदार पर्सनैलिटी इस बंदे की। नीली आंखों वाला वो बंदा तो बिल्कुल अंग्रेज लग रहा था, लेकिन था काफी बदइखलाक। जरा जो ख्याल किया हो कि सामने खड़ी मासूम और प्यारी लड़की को सलाम ही कर लूं। इसने आते ही मुझे घूरा और अपने साथी से कहा, टाइम बाद में वेस्ट कर लेना, पहले अंदर आगे घर की सेटिंग करवाएं। फिर वो पहले वाला बंदा मुझे अल्लाह बोलकर अपने साथी के साथ अंदर चला गया और मैं वापस घर आ गई। वैसे मुझे लगता है कि शायद इनकी फैमिली कल तक शिफ्ट होगी अपने घर। फारिया ने सारी बात बताकर आखिर में कुछ सोचते हुए अंदाज लगाया, हो सकता है इनकी फैमिली ने आना ही ना हो, वो लोग अपने काम के सिलसिले में यहाँ आए हो और फिर सारी सेटिंग भी वो खुद कर रहे थे। तो इनका सीधा साधा मतलब होगा कि वो दोनों अकेले रहेंगे। गुमान ने अपना ख्याल पेश किया तो इसका मूड अब पहले से बेहतर था। चलो बहरहाल अच्छी बात है कि सामने वाले घर में भी हमसाए आ गए। काफी हैरान
کافی ویران لگتا تھا یہ گھر، اور شکر ہے ہمارا ایک بہت بڑا مسئلہ بھی حل ہو گیا اپنے آپ کو۔ ماں نے باقاعدہ شکر ادا کیا۔ کون سا مسئلہ؟ فاریہ نے چونک کے پوچھا۔ ارے وہی کرکٹ کھیلتے ہوئے اکثر ہماری بال سامنے والے گھر میں بغیر پروں کے اڑتی ہوئی پہنچ جاتی تھی، اور قسمیں بڑا اوکھا کام ہوتا تھا اونچی سے دیوار پھلانگ کے بال واپس لانا۔ اب کم سے کم اس مصیبت سے تو نجات ملے گی، اب تو بس ہاتھ سے دروازہ ہی بجانا ہوگا، اور وہ تو میں آسانی سے بجا کے بال واپس مانگ لیا کروں گی۔ گمان کے اس تفصیلی جواب پہ بے اختیار انابیہ کے چہرے پر مسکراہٹ نمودار ہوئی، جبکہ فاریہ کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ مکرم یزدانی صاحب اور خرم یزدانی صاحب دو بھائی تھے، اور ان کی بہن ایک تھی۔ مکرم صاحب بڑے بھائی تھے، ان کے 3 بچے تھے، احسان، انابیہ، فاریہ۔ خرم صاحب کے بھی 3 ہی بچے تھے، اذہان، گمان اور وجدان۔ ان کی بہن انیسہ بیگم کے 2 بچے تھے، عاشر اور عائشہ۔ مکرم صاحب، خرم صاحب اور ان کی بہن سب ایک ہی گھر میں رہتے تھے۔ انیسہ بیگم شادی کے چند سال بعد ہی بیوہ ہو گئی، تو مکرم صاحب تب سے ان کو اپنے گھر لے آئے تھے، جہاں سب پیار محبت سے رہ رہے تھے۔ احسان اور اذہان اپنے اپنے والد کے ساتھ اپنے بزنس سنبھال رہے تھے، عاشر یونی میں پڑھ رہا تھا اور وجدان ابھی اسکول جاتا تھا۔ اذہان کا رشتہ نابیہ سے طے کیا تھا، جبکہ بڑوں نے احسان کے لیے گمان کو سوچ رکھا تھا، لیکن اس بارے میں ابھی باضابطہ طور پر کوئی بات نہیں کی تھی۔ مومن گھر کی سیٹنگ کرنے کے بعد خاصا تھک گیا تھا، اور جب وہ آرام کی گھر سے صوفے پر لیٹنے لگا تو سائم صاحب نے بڑے سکون سے اس کا سکون غارت کیا۔ اسے چائے بنانے کا آرڈر دیکھ کر وہ فوراً انکار کرنا چاہتا تھا، لیکن اس دل کا کیا کرتا تو چیخ چیخ کر چائے چائے پکار رہا تھا۔ مرتا کیا نہ کرتا کہ مصداق اسے کچن میں انٹری دینی پڑی۔ وہ اپنی سوچوں میں گلتا چائے چولہے پہ گرنے کی آواز سے چونکا۔ چائے ابل ابل کے پاگل ہو رہی تھی، اور احتجاجاً اپنی 4 دیواری سے باہر تشریف لے آئی تھی۔ اس نے جلدی سے چولہا بند کیا اور کپ کی تلاش میں نظریں ادھر ادھر دوڑائیں۔ پورا گھر سیٹ ہو چکا تھا، لیکن کچن رہ گیا تھا، اور اسی بات پہ اب اسے انتہائی کوفت محسوس ہو رہی تھی۔ بڑی ساری دیچکی میں اس نے چائے تو بنا لی تھی، لیکن اب مسئلہ تھا اس چائے کو پینا۔ اب کیا کروں؟ اسے تو چائے ٹھنڈی ہو کے مشروب بن جائے گی۔ وہ بڑبڑایا۔ سائم سے پوچھتا ہوں، شاید اسے یاد ہو کہ کب کہاں رکھے ہیں۔ خود کلامی کرتا ہوا وہ لانچ میں داخل ہوا تو بے اختیار ٹھٹکا۔ سائم صوفے سے ٹیک لگائے بیٹھا سو ہی چکا تھا۔ وہ چند لمحے وہیں کھڑا سوئے ہوئے سائم کو دیکھتا رہا۔ اتنا خوبصورت بنایا تھا اللہ پاک نے اسے، وہ واقعی مرد دانہ حسن کا شاہکار تھا۔ اس کے چہرے پر 2 چیزیں بڑی نمایاں تھیں، اس کی چمکتی بھی ذہانت سے بھرپور کرسٹل جیسی نیلی آنکھیں اور مغرور تیکھی ناک۔ یہی وجہ تھی کہ اکثر چیزیں اس کی ناک کے نیچے نہیں آتی تھی۔ وہ اپنے دوستوں پہ جان دیتا تھا۔ اپنی کسی بھی دوست کی پریشانی کا سن کے وہ تب تک سکون سے نہیں بیٹھتا تھا جب تک کسی پریشانی کو ختم نہ کر لے۔ وہ ایسا ہی تھا، بہادر، جیدار اور بے انتہا مخلص۔ یہ سب سوچتے مومن کو بے اختیار اس پر پیار آیا۔ وہ اسے جگانے سے پہلے چائے کو کپ میں منتقل کرنا چاہتا تھا۔ کیا یار، اب کپ کہاں سے لائیں؟ وہ بھی کیا دور تھا جب صرف ایک حکم چلانا پڑتا تھا اور ہر کام تیار ملتا تھا، لیکن جب سے جاب کے بعد پوسٹنگ کے چکروں میں پھنسے ہیں، نوکر ہی بن گئے ہیں جیسے۔ وہ جھنجھلاہٹ کا شکار ہو رہا تھا۔ وہ چلتا ہوا باہر لون میں نکل آیا۔ ایک دم اسے احساس ہوا کہ جیسے سامنے والے گھر کی چھت پہ کوئی موجود ہے۔ تبھی سے آج دوپہر والی لڑکی یاد آئی۔ او شٹ، میں ہمسایوں کو کیوں اور کیسے بھول گیا؟ وہ لڑکی بھی تو اسی گھر میں گئی تھی۔ ابھی تو 10 ہی بج رہے ہیں، جاگ رہے ہوں گے یہ لوگ۔ اس نے ذرا غور سے چھت کی طرف دیکھا۔ چھت پہ غالباً کوئی لڑکا ٹہل رہا تھا، اس کے ہاتھ میں شاید نہیں یقیناً موبائل تھا۔ مومن گیٹ کھول کے باہر نکلا اور سیدھا سامنے والوں کے گھر کے گیٹ پر پہنچا۔ اسٹریٹ لائٹ کی روشنی میں سے سائڈ پر موجود نیم پلیٹ پر یزدانی ہاؤس لکھا صاف نظر آیا۔ اس نے بیل کے بٹن کو مہذب طریقے سے پریس کیا اور گیٹ کھولنے کا انتظار کرنے لگا۔ گمان شرط جیت چکی تھی۔ اس نے رسالے کے متعلق نہ صرف انابیہ کے ہر سوال کا بالکل صحیح جواب دیا تھا، بلکہ کئی شعر بھی زبانی سنائے تھے۔ اس کا انتخاب بہت اچھا تھا۔ انابیہ کافی امپریس ہوئی تھی۔ اس نے سب سے پہلے سے اکتوبر 2019 کے خواتین ڈائجسٹ میں موجود عائشہ تنویر کی کہانی خط تمہارے مسترد کے متعلق سوال کیا تھا کہ آیا اس کہانی کے ہیروئن زینی کی شادی بابر سے ہوئی تھی یا آسم سے۔ گمان نے جھٹ اس سوال کا جواب دیا تھا کہ ہیروئن کی شادی تو ہوئی نہیں تھی، بس رشتہ ہی پکا ہوا تھا بابر کے ساتھ، وہ بھی کہانی کے اینڈ میں۔ اس کے منہ بنا کے جواب دینے پہ پاس بیٹھی فاریہ اش اش کر اٹھی تھی، اور اس جھوٹ کی خوشی کی سیلیبریٹ کرنے کے لیے گمان نے اذہان کو فون کر کے پیزا اور کولڈ ڈرنک لانے کا کہا تھا، جو کہ اذہان آفس سے واپسی پہ لے کر آیا تھا۔ اب وہ سب پیزا اڑانے میں مصروف تھے جب پورے گھر میں ڈور بیل کی آواز گونجی۔ پہلے تو سب رات کے اس ٹائم غیر متوقع طور پر بجنے والی گھنٹی سے چونکے، پھر بالآخر پیزا کے ٹکڑے کو پلیٹ میں واپس رکھنے کی ہمت کرنے والا جا کے دروازہ کھولنے والا بندہ احسان تھا۔ کدھر رہ گیا انسان؟ میں دیکھ کے آتا ہوں۔ جب 5 منٹ تک احسان کی واپسی نہ ہوئی تو اذہان پریشانی سے اٹھ کے باہر چلا آیا۔ کیا ہوا یار، کون ہے باہر؟ سب ٹھیک ہے نا؟ احسان اس کی آواز سن کے پیچھے مڑا تو اذہان کو گیٹ پر ہینڈسم سا لڑکا نظر آیا۔ ہانی، یہ مومن صاحب ہیں، آج ہی اپنے دوست کے ساتھ سامنے والے گھر میں شفٹ ہوئے ہیں، اور مومن صاحب یہ میرا دوست، بھائی، کزن، بیسٹ فرینڈ اور جگر، دل، پھیپھڑے اور باقی سب کچھ ہے۔ احسان کے اس تعارف پہ مومن کے ساتھ ساتھ اذہان بھی بے اختیار ہنس پڑا۔ آپ سے مل کر بہت اچھا لگا مومن، آئیں اندر آ جائیں۔ اذہان نے آداب میزبانی نبھائی۔ نہیں یار، بہت شکریہ آپ لوگوں کا، میں بحالت مجبوری اس وقت آپ لوگوں سے 2 کپ مانگنے آیا تھا۔ مومن شرمندہ سے مسکراہٹ سے بولا۔ 2 کپ؟ اذہان نے چونک کے پوچھا تو مومن نے اسے ساری بات بتائی، جس کو سن کے اذہان اور احسان ایک دوسرے
کو دیکھ کے رہ گئے. سوری یار اگر برا لگا ہے تو. مومن نے ان کے تاثرات دیکھ کر کچھ اندازہ لگانے کی کوشش کی. برا تو یار واقعی بہت لگ رہا ہے. آپ کو یہاں خود آنا پڑا. حالانکہ حق تو یہ بنتا تھا کہ ہم اس بات کا خیال کرتے کہ آیا ہمارے پڑوسیوں نے کچھ کھایا پیا بھی ہے یا نہیں. لیکن ہم نے بھی دیگر عوام الناس کی طرح ہمسایوں کے حقوق کا خیال نہیں کیا. مجھے بہت افسوس ہے. احسان کے لہجے میں کوٹ کوٹ کے شرمندگی بھری ہوئی تھی. گلٹی تو اذہان بھی فیل کر رہا تھا. 1 منٹ میں کپ لاتا ہوں, بلکہ آپ اندر آ جائیں, میں چائے بنوا دیتا ہوں. اذہان نے آفر کی, لیکن مومن نے اچھے طریقے سے منع کر دیا. نہیں یار بس 2 کپ دے دو فی الحال, آج تو تھکن بھی بہت ہو گئی ہے. اب بس دماغ میں ایک ہی لفظ گونج رہا ہے, ریسٹ. مومن نے مسکراتے ہوئے کہا تو وہ دونوں ہنس پڑے. اذہان نے اندر سے کپ لا کر اس کو تھمائے تو وہ بہت شکریہ کہتا ہوا چلا گیا. اذہان نے گیٹ واپس بند کیا اور احسان کے ساتھ لاؤنج میں داخل ہوا تو سب نے سوالیہ انداز میں ان دونوں کو دیکھا. نتھنگ اسپیشل, بس ہمارا ایک پڑوسی ہمارا حال چال پوچھنے آیا تھا. اس نے حال پوچھا, چال دیکھی اور خوشی خوشی واپس چلا گیا. اذہان جان پوچھ کے بات کو گول کر گیا تھا, جبکہ احسان واپس اپنی جگہ پہ آ کے بیٹھا اور اپنی پلیٹ دیکھی تو حیران رہ گیا. اس کی پلیٹ بالکل خالی تھی. میرا پیزا کہاں گیا؟ اس نے سب کی طرف دیکھ کر پوچھا. وہ احسان بھائی آپ نے آنے میں اتنی دیر لگا دی کہ پیزا بیچارہ ٹھنڈا ہو گیا تھا, اور زیادہ ٹھنڈا ہونے کی وجہ سے کہیں اس کو نمونیا نہ ہو جائے. یہی سوچ کے مجھے وہ پیزا زہر مار کرنا پڑا. گمان نے انتہائی معصوم شکل بنا کے خالی پلیٹ پہ روشنی ڈالی. احسان چند لمحے اس کی طرف دیکھتا رہا, پھر بے ساختہ ہنس پڑا. وہ جانتا تھا گمان کی کمزوری کا نام پیزا ہے. اوکے کوئی بات نہیں, مجھے ویسے بھی اتنی خاص بھوک نہیں تھی. احسان کی بات سن کے جہاں گمان نے مطمئن انداز میں سر ہلایا, وہیں نابیہ فکر مند بھی ہوئی تھی. لیکن احسان بھائی آپ نے آج کھانا بھی نہیں کھایا, کچھ تو کھا لیں, ایسے خالی پیٹ نہیں سونے دینا میں نے آپ کو. نابیہ کو اپنا یہ بھائی جان سے زیادہ عزیز تھا. ارے بھیا بچے فکر مت کرو, میں نے آج دوپہر میں کافی ہیوی لنچ کیا تھا, اس لیے اب تک بھوک بھی نہیں لگی. لیکن تمہاری تسلی کے لیے 1 گلاس دودھ ضرور پی کے سوؤں گا. اوکے. احسان کی بات پر بیا نے مسکرا کے سر ہلایا. جی بھائی, چلو بھائی سب سونے کی تیاری کرو, اس سے پہلے کہ بابا اٹھ کے نیچے آئے. بابا کا نام سنتے ہی عوام وہاں سے کھسک گئی تھی سوائے نابیہ کے. وہ وہاں سے برتن اٹھا کے کچن میں رکھ کے پلٹی تھی جب کچن کے دروازے پہ سے اذہان کھڑا نظر آیا. وہ ایک دم کنفیوز ہوئی تھی اسے دیکھ کر. کیا ہوا, پریشان کیوں ہو گئی ہو مجھے دیکھ کر؟ وہ مسکراہٹ دبائے پوچھ رہا تھا. اسے صابر, سمجھدار اور شرمیلی سی نابیہ بچپن سے ہی پسند تھی, اور اسے منگنی اپنی مرضی سے کروائی تھی. نہیں تو میں ٹھیک ہوں, آپ کو کچن سے کچھ چاہیے تھا کیا؟ وہ اذہان کے جوتوں کی طرف دیکھتی بمشکل بول پائی تھی. نہیں چاہیے تو کچھ نہیں, میں دراصل تمہیں ایک بات کہنے آیا تھا. نابیہ نے چونک کے اس کی طرف دیکھا, فوراً گڑبڑا کے دوبارہ نیچے دیکھنے لگی. وہ اسی کو دیکھ رہا تو نابیہ کو اس حرکت سے خاصا محظوظ بھی ہوا تھا. جی, وہ محض جی کر کے رہ گئی. پتہ ہے بیا تم بہت اچھی لڑکی ہو. وہ 2 قدم آ کے آیا. کچھ دیر پہلے جب تم احسان کے لیے فکر مند ہو رہی تھی تو مجھے اپنی قسمت پہ رشک آیا. کیوں آیا یہ تو تم جانتی ہی ہو. وہ بات کرتے کرتے مسکرایا. تم اتنی کیئرنگ ہو, سب سے اتنا پیار کرتی ہو. اٹس ویری گڈ نیچر. تھینک یو انابیہ. وہ نرم لہجے میں بولتا کتنا پیارا لگ رہا تھا. انابیہ نے نظریں اٹھائیں اور اب فریج کی طرف جا رہا تھا. وہ فریج سے ٹھنڈا یک پانی کی بوتل نکال کر مڑا. اوکے گڈ نائٹ. اسے وش کرتا ہوا جا چکا تھا, لیکن انابیہ اگلے کئی منٹ وہیں کھڑی اس کی باتوں کو سوچ کے مسکراتی رہی. اسے لگ رہا تھا جیسے اس خوشی میں وہ پاگل ہو جائے گی. وہ بلا شبہ شاندار شخص تھا. آج پہلی بار اس نے انابیہ کی تعریف کی تھی. انابیہ کا پاگل ہونا تو بنتا تھا نا. سائم لیپ ٹاپ پہ کچھ کام کر رہا تھا جب ممی نے اس کے سامنے ناشتے کے برتن لا کے رکھے. وہ کل ہی گھر کی ضروریات کی چیزوں کے ساتھ ساتھ کھانے پینے کا سامان بھی لے آئے تھے. میں اب مزید تمہاری بیوی کا رول نہیں کر سکتا, سمجھے. کل سے اپنا ناشتہ خود بنانا ہے تم نے, اور اگر نہیں بنانا تو چپ چاپ شادی کر لو. مومن نے بے مروتی کی انتہا کی تو سائم جو اس کا انداز دیکھتا مسکرا رہا تھا. مومن کے آخری جملے پہ بے اختیار سنجیدہ ہوا. میں نے تمہیں کہا تھا نا مجھ سے شادی کرنے کا نہ کہا کرو, نہیں پسند مجھے یہ ٹاپک. اس کے انداز میں ناگواری تھی. ہاں تمہیں بھلا کیوں پسند ہوگا یہ ٹاپک, تم نے تو مہان دیو داس بننے کی قسم کھائی ہوئی ہے. مومن کا انداز تنزن تھا. سائم نے ایک نظر اسے دیکھا جو بنا کچھ کہے اپنا لیپ ٹاپ بند کیا اور آفس جانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا. یار مسئلہ کیا تمہارے ساتھ؟ میں دیکھ رہا ہوں تم دن بدن کچھ زیادہ ہی روڈ ہوتے جا رہے ہو. اب ناشتہ کر کے گھر سے نکلنا, ورنہ رات تک میں اپنا رہنے کا انتظام کسی اور جگہ کر لوں گا, ساری تفصیل آنٹی کو بتا دوں گا. مومن کو ایک دم ہی غصہ آیا تھا اس پر. یہ سائم کی دکھتی رکھتی. وہ ایک طویل سانس لیتا واپس صوفے پہ بیٹھ کے جلدی جلدی ناشتہ کرنے لگا. وہ جانتا تھا اماں جان اس کے معاملے میں بہت پوزیسو ہیں. ان کے پاس اب جینے کا واحد ذریعہ سائم ہی تو تھا, اور وہ سائم کی ذات پر کوئی سمجھوتا نہیں کرتی تھی. وہ ان کا اکلوتا بیٹا تھا. سائم کافی چھوٹا تھا جب اس کے والد کا انتقال ہو گیا تھا. سائم کے والد گورنمنٹ اسکول میں پرنسپل کے عہدے پر فائز تھے. گھر کے حالات بھی بہت اچھے تھے. وہ چاہتے تھے سائم پڑھ لکھ کے اپنے ملک و قوم کی خدمت کرے اور آرمی فیلڈ کا انتخاب کرے. وہ اپنے بہتر مستقبل کے لیے بہت محنت کر رہے تھے, لیکن ایک دن اچانک روڈ کراس کرتے ہوئے ایک ٹرک ان کو کچلتا ہوا گزر گیا تھا. گھر واپس وہ تو نہ آئے, ان کا مردہ وجود آیا تھا جسے دیکھ کر ماں جان کو سکتا ہو گیا تھا, اور سائم کو بھی بس یہی پتا چلا تھا کہ اب کبھی وہ اپنے بابا کو نہیں دیکھ سکے گا. وہ تو اس سے بعد میں آنے والی مشکلوں نے بتایا تھا کہ اس کا کتنا بڑا نقصان ہوا تھا. وہی سب دیکھ کر گمسم سا ہو گیا تھا. سگا رشتہ ایک چچا کا تھا بس, جو پردیس میں ہوتے تھے اور وہ کبھی پاکستان نہیں آتے تھے.
ماں جان کے دور پر ایک کچھ رشتے دار آئے تھے جنہوں نے ماں جان کے سکتہ کو توڑا تھا، اور پھر جو روئی تھی پتھر دل انسان کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے تھے۔ زخم چہرے چاہے کتنا ہی گہرا کیوں نہ ہو، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ ہی صحیح لیکن بھر جاتا ہے۔ ماں جان سائم کو لے کر بہت حساس ہو گئی تھی۔ اس کا اسکول مہنگا تھا جس کی فیس ادا کرنا بہت بڑا مسئلہ بنا تو اسکول چھوڑنا پڑا۔ انہی دنوں ماں جان کے فرسٹ کزن ان کو اپنے گھر لے جانے آئے تھے۔ حالات کو دیکھتے ہوئے ماں جان نے انکار نہیں کیا اور ان کے گھر آ گئی تھی۔ ان کے سب بچے گورنمنٹ اسکول میں پڑھ رہے تھے۔ انہوں نے سائم کو BC اسکول میں داخل کروا دیا تھا۔ کچھ عرصے تو سب ٹھیک ٹھاک چلتا رہا، لیکن پھر ممانی کے تیور بدلنے لگے تھے۔ وہ آتے جاتے اپنی تنگی کا رونا روتی تھی، بلکہ روتی کیا تھی، خصوصاً ان کو سناتی تھی، جس کا سیدھا سادہ مطلب تھا کہ بی بی اب اپنا بندوبست کہیں اور کرو۔ سائم جیسے جیسے بڑا ہو رہا تھا اسے سب ڈیپلی فیل ہوتا تھا۔ ماں جان اس دن ماموں کے پاس گئی تھی اور کہا تھا بھائی ہم ایک چھوٹا سا مکان کرائے پر لے دیں۔ ان کی بات سن کے ماموں کو شرمندگی ہوئی تھی، کیونکہ ان کو اپنی بیوی کا بہت اچھے سے پتا تھا، اس لیے انہوں نے انکار نہیں کیا تھا، اور اگلے 2-4 دنوں میں ہی دونوں اپنے الگ گھر میں شفٹ ہو چکے تھے۔ یہاں آنے کے کچھ دنوں بعد ہی بابا کے ایک دوست کے توسط سے پتا چلا کہ بابا جس اسکول میں پرنسپل تھے وہاں فی الحال پرنسپل کی سیٹ خالی تھی۔ ماں جان پڑھی لکھی خاتون تھی، انہوں نے یہ موقع نہ گنوانے کا فیصلہ کیا اور پرنسپل کی جاب شروع کر لی۔ سائم کالج میں ایڈمیشن لیتے ہی بچوں کو ٹیوشن پڑھانا شروع کر چکا تھا، اور اب حالات پہلے سے بہتر تھے۔ بالآخر اس نے پڑھائی پوری کی اور آرمی جوائن کر لی۔ اعلیٰ حکام نے اس کی صلاحیتوں کی وجہ سے اسے آرمی کے خفیہ ادارے سے منسلک کر دیا تھا، اور وہیں اس کی ملاقات مومن سے ہوئی تھی۔ تب سے دونوں بیسٹ فرینڈز بن گئے تھے، جس میں زیادہ بہرحال مومن کا تھا۔ ان کی پوسٹنگ پہلے اسلام آباد ہوئی تھی اور اب کراچی پوسٹنگ کے نتیجے میں وہ کراچی کے پوش ایریا میں آ گئے تھے۔ ماموں اکثر ملنے آتے تھے۔ ان کے گھر سے سائم کی بس ایک یاد ہی خوشگوار تھی، جس کا نام سارا تھا۔ وہ سارا کو اپنی زندگی میں شامل کرنے کا فیصلہ اس گھر سے نکلتے ہوئے کر چکا تھا، جبکہ سارا بالکل انجان تھی۔ اب اچھے عہدے پہ آ کے اس نے شادی کا ارادہ کیا تھا، اور 1 سال پہلے ماں جان کو اپنی پسند سے آگاہ کرنے کا گھر آیا تھا۔ ماں جان آپ کب تک اکیلی رہیں گی؟ یہاں میں آپ کے لیے پریشان رہتا ہوں تو میرے پاس آ جائیں، یا پھر اپنی تنہائی ختم کرنے کے لیے کسی کو یہاں لے آئیں۔ ماں جان اس کی بات کا مطلب سمجھ کر مسکرائی۔ میں بھی یہی چاہتی ہوں کہ اپنے چاند سے بیٹے کے لیے چاند سی دلہن لاؤں۔ سائم سارا کا تصور کر کے مسکرایا۔ ارے ہاں، تمہارے ماموں کا فون آیا تھا، سارا کی رخصتی ہے جمعے والے دن، بھائی کہہ رہے تھے سائم کو کہنا وہ بھی ضرور آئے۔ اور سائم تو جہاں تھا وہیں منجمد ہو گیا تھا۔ رخصتی کا کیا مطلب؟ اس کا نکاح کب ہوا ہے؟ وہ اتنا لیٹ کیسے ہو گیا تھا؟ ایک دم ہی اس کا دل ٹوٹا تھا۔ ارے تمہیں نہیں پتا، سارا کا نکاح تو اس کے بچپن میں ہی اس کی خالہ کے بیٹے سے کر دیا گیا تھا۔ خیر اللہ پاک خوش رکھے اس بچی کو، بہت پیاری بچی ہے سارا۔ ماں جان محبت سے بولتے ہوئے اٹھی۔ میں کچن میں دیکھوں پتہ نہیں گوشت گلا ہے کہ نہیں، مجھے اب اپنی بہو بھی گھر لے آنی چاہیے۔ وہ آخر خود میں ہی کلامی کرتی ہوئی بولتے ہوئے کچن میں چلی گئی۔ سائم کو ایک دم شدید چڑ ہوئی تھی لفظ شادی سے۔ ماں جان نے اس کے لیے 5 مرتبہ لڑکی پسند کی تھی، اور اس نے ماں جان کی خوشی کے لیے کئی بار شادی کا ارادہ بھی کیا تھا، لیکن اس کا دل سارا کے علاوہ اور کسی کے لیے مانتا ہی نہ تھا۔ اب تو ماں جان نے بھی چپ سادھ لی تھی۔ سائم کچھ تو ماں جان کے آگے شرمندہ ہو جاتا، لیکن اپنے اکیلی زندگی گزارنے کے ارادے سے باز نہیں آیا تھا۔ وہ ناشتہ کر کے کب کا آفس جا چکا تھا۔ مومن اپنا ایک کیس حال ہی میں سولو کر کے 2 دن فری تھا۔ اس نے دل ہی دل میں سوچا اب سرون ناگزیر ہے، اور شام میں سائم کی واپسی پہ اس موضوع پہ بات کر لی۔ یار سامو، میں سوچ رہا ہوں کہ ایک ادر سرونٹ رکھ لیں، کیا خیال ہے؟ خیال تو کافی نیک ہے۔ آس پڑوس کے کسی بندے سے پوچھ تاچھ کر کو پھر بھی بلکہ ان سے ہی کر لو جن سے اس دن منگتوں کی طرح کپ مانگ کر لائے تھے۔ سائم نے اسے چھیڑا۔ مومن خفیف سا مسکرایا۔ ویسے جو بھی کہو یہ لوگ ہیں بہت اچھے، بامروت، با اخلاق، باادب، باتمیز۔ وہ ذہن پر زور دے کر سارے با والے الفاظ گنوا رہا تھا۔ سائم کو اس کے انداز پر ہنسی آ گئی۔ کیا کر رہے تھے آج سارا دن؟ سائم کے پوچھنے پر مومن بے اختیار کھڑا ہوا۔ ارے یار تم صبح ناراض ہوئے تھے مجھ سے، تو اس لیے میں تمہاری پسند کا گاجر کا حلوہ بنا رہا ہوں، تو ایسا شاندار بنایا کہ تم انگلیاں چاٹتے رہ جاؤ گے، میری نہیں اپنی۔ مومن فکریہ بتاتے ہوئے اینڈ پہ شرارت سے بولا تو سائم کے منہ میں پانی بھر آیا۔ واو فنٹاسٹک، چلو جلدی سے لے کے آئیں پھر یہیں بیٹھ کے کھائیں۔ وہ دونوں لان میں تشریف فرما تھے۔ مومن سر ہلاتا اندر کی جانب بڑھ گیا۔ آج موسم صبح سے بہت اچھا تھا، ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، اور یہ موسم گمان کا پسندیدہ موسم تھا۔ اتنے پیارے موسم کی وجہ سے وہ تو اپنی پیاری نیند بھی قربان کر دیا کرتی تھی۔ ایسے موسم میں وہ آرام سے بیٹھی رہی۔ ایسے ہو نہیں سکتا تھا، اس لیے وہ بار بار بے چین نظروں سے ونڈو سے نظر آتا باہر لان کا خوبصورت منظر دیکھ رہی تھی۔ وہ لانج میں رکھے صوفے پہ بیٹھ کے توہن اور کرہن چنٹو کو پڑھا رہی تھی۔ چنٹو کو، باجی آپ کو پتا ہے عشا اپنے ممی پاپا کی سگی بیٹی نہیں ہے؟ پڑھتے پڑھتے چنٹو نے رازداری سے گمان کی معلومات میں اضافہ کیا۔ کیا پھر کس کی سگی بیٹی ہے عشا؟ مجھے نہیں پتا، میں تو کل شام ان کے گھر بال واپس اٹھانے گیا تھا تو یہ والی بات سنی۔ چنٹو نے سادگی سے کندھے اچکائے۔ اس کی بات سن کے گزرتی فاریہ نے بخوبی سنی تھی۔ چنٹو بڑوں کی باتیں نہیں سنا کرتے، بری بات ہوتی ہے یہ، اور اب جاؤ تم چھٹی کرو۔ فاریہ نے اپنے لہجے کو نرم ہی رکھا تھا۔ لو جی، گمان باجی کہتی ہیں بڑوں کی بات سنا کرو، اور یہ والی باجی کہتی ہیں بڑوں کی بات نہ سنا کرو۔ جی باجیاں ہیں، وہ منہ بنا کے بولا تھا۔ اس کی بات اندر داخل ہوتے عاشر سن کر بے ساختہ ہنس پڑا تھا۔ کیا بچے ہیں آج کل کے، بڑوں کو چپ کروا دیتے ہیں یار، بچے بڑے ہمارے
ہمارے عہد کے، وہ ابھی تک چنٹو کی بات کو انجوائے کر رہا تھا۔ ہاں جیسے خود تو بڑے ہی کوئی شریف بچے ہیں تھے نا۔ فاریہ منہ بنا کر بولی تو عاشر نے دلچسپی سے دیکھا، تو میرے بچپن کے کون سے پوسٹر لگے ہوئے پولیس اسٹیشنز میں؟ عاشر کے چڑھانے والے انداز پہ گمان ہنسی، جبکہ فاریہ سے کوئی جواب نہ بن پڑا تو وہ عاشر کو تیز ہنسوں سے گھورتی ہوئی واک آؤٹ کر گئی۔ ایک تو ہمارے گھر میں سبھی بدذوق لوگ پڑے ہوئے ہیں، ذرا جو اس موسم کا ادب و احترام ہو دل میں۔ گمان نے دکھی لہجے میں کہا، تو اس کو کوئی ایک دکھ تھوڑا ہی تھا عاشر بھائی، چلیں آپ میں اور وجدان اور چنٹو فٹ بال کھیلتے ہیں، وہ بھی باہر کھلے ایریا میں، باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے، یہی لان میں کھیلتے ہیں۔ عاشر کے منع کرنے کے باوجود وہ فٹ بال لیے گھر سے باہر نکل چکی تھی۔ چاروں نہ چار عاشر کو اس کی پیروی کرنی پڑی۔ تھوڑی دیر میں ہی چنٹو اور وجدان کے علاوہ بھی 2 بچے کھیلنے آ گئے تھے۔ وہ پڑھے لکھے لوگوں کا علاقہ تھا اور دن کے ٹائم تو ویسے بھی مرد لوگ آفس ہوتے تھے، اس لیے کافی شانتی تھی اور گھر کے آگے جگہ بھی کافی وسیع تھی اور اس جگہ آ کے کھیلنا بھی گمان ہی کا کام تھا۔ کچھ دیر میں عاشر بھی بالکل ریلیکس ہو کے کھیل رہا تھا۔ اس دوران ایک سیاہ کار سامنے والے گھر میں داخل ہوئی تھی، جس کو کسی نے بھی نوٹ نہیں کیا تھا، البتہ کار میں بیٹھے ہوئے سائم نے ناگواری سے اس لڑکی کو دیکھا تھا جو بچوں کے ساتھ بالکل بچی بنی کھڑی کھیل رہی تھی۔ وہ ایسے بندر ٹائپ لڑکیوں سے بہت چڑھتا تھا، ان کا خیال تھا لڑکیوں کو باوقار ہونا چاہیے۔ گھر میں انٹر ہوتے ہی فریش ہو کے وہ لان میں ہی بیٹھ گیا تھا اور اب وہ اس حلوے کا انتظار کر رہا تھا جو مومن لے کر آ رہا تھا۔ اس نے پہلا چمچ لیا۔ واقعی مومن، تم نے تو کوکنگ میں گرلز کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے، سائم نے بے اختیار سا رہا اور دوسرا چمچ لگانے ہی لگا تھا جب باہر سے بال اڑتا ہوا آیا اور عین اس کی پلیٹ میں لینڈ ہوا۔ سائم کا ایک دم دماغ گھوما، اس سے پہلے کہ مومن کچھ کہتا اور ایک جھٹکے سے اٹھا اور باہر کا دروازہ کھول دیا۔ گمان کی کمال کی تھی کک، اس نے اتنی اونچی شاٹ لگائی تھی کہ فٹ بال اڑتا ہوا سامنے والوں کے گھر پہنچ گیا تھا۔ گمان آپی، آپ بال واپس کیسے لیں گے؟ اب وجدان کے پوچھنے پر گمان نے کالر اکڑائے، ارے میں ہوں نا سپر مین، او سوری میرا مطلب سپر وومین، میں ابھی لے کر آئی، وہ آرام سے کہتے ہوئے سامنے والے گھر کی جانب بڑھی، جبکہ وجدان اور چنٹو نے ایک دوسرے کو دیکھ کر مخصوص انداز میں کندھے اچکا دیے۔ دوسرے بچے بھی اپنے گھر واپس جا چکے تھے۔ عاشر کے موبائل پہ کال آنے کی وجہ سے وہ پہلے اندر چلا گیا تھا۔ وہ ماں نے جیسی دستک دینے کے لیے ہاتھ اٹھایا، اس کا ہاتھ فضا میں ہی معلق رہ گیا تھا، کیونکہ ناک سے ایک لمحہ پہلے ہی نوک سے گیٹ کھل چکا تھا۔ وہ ہمارا بال واپس دے دیں، گمان نے جلدی سے کہا اور کہنے کے بعد اگلے بندے کے تاثرات دیکھے۔ وہ پھر اس کا چہرہ دیکھتا اور دیکھتی رہ گئی۔ کیا تھا وہ؟ کون؟ شاید کوئی شہزادہ، لیکن شاید شہزادوں سے بھی زیادہ پیارا تھا وہ، لیکن اس کے چہرے پر بے تحاشا غصہ دکھائی دے رہا تھا۔ سائم نے فل غصے سے اس کا بازو پکڑا، کھینچتا ہوا لان میں رکھی کرسیوں تک لایا، پھر اس کا بازو چھوڑ دیا۔ نظارہ کریں میڈم، کس طرح آپ نے رزق کی بے حرمتی کی ہے۔ گمان کی نظریں کرسیوں کے درمیان میں پڑے ٹیبل پر پڑی اور پھر اس حلوے کے پلیٹ پر پڑی ہوئی اپنے فٹ بال پر۔ بے اختیار اس کے منہ سے او مائی گاڈ نکلا تھا، کیونکہ یہ بےہودہ حرکت۔ سائم دھاڑا، اس کی دھاڑ سن کے ایک لمحے کے لیے گمان کا دل کانپا تھا، لیکن وہ گمان ہی کیا جو اپنے ڈر کو ٹٹائی میں نہ بدل دے۔ ہاں تو ہمیں کیا پتا تھا کہ آپ لوگ لان میں بیٹھے ہوں گے، اور نہ صرف بیٹھے ہوں گے بلکہ کھا پی رہے ہوں گے، ویسے بھی کھلے آسمان تلے کھانے والی چیزیں رکھنا کہاں کی عقل مندی ہے۔ مومن نے گمان کی بہادری کو دل ہی دل میں داد دی۔ سائم یار چھوڑو، جانے تو، اس بات کو کوئی بات نہیں ہو جایا کرتا ایسا، اس میں اتنا غصہ کرنے کی ضرورت کیا ہے۔ مومن کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ سائم کو شانت کیسے کرے، اس لڑکی کو سائم کے غضب سے کیسے بچائے۔ گمان کے جواب سے سائم کا دماغ اب صحیح معنوں میں شارٹ ہوا تھا۔ ایسے کیسے کوئی بات نہیں، سمجھ کر رکھا ان لوگوں نے، ایسے جو بڑے مہذب بنتے ہیں اپنی بہنوں بیٹیوں کو گھر میں سنبھال کے نہیں رکھ سکتے۔ کالونی تم لوگوں کے باپ کی نہیں ہے جو پورے روڈ پر دندناتے پھرتے ہو، بندروں کی طرح اچھل کود کر کے شریف لوگوں کا جینا محال کرتے ہو، اور ایسا کرتے ہو کہ ایک ذرا برابر بھی شرم محسوس نہیں ہوتی تم لوگوں کو۔ ویسے قصور تم لوگوں کا بھی نہیں ہے، تم لوگوں کی تربیت کا ہے، لیکن خیر میں تم جیسوں کو سدھارنا بہت اچھے طریقے سے جانتا ہوں۔ سارے مب والا اور صبح والا غصہ مکس کر کے اتارا تھا۔ گمان کو اس کی باتوں سے شدید ترین حد تک کا احساس ہو رہا تھا اور اب شاید اس کا صبر کا پیمانہ بھی چھلک گیا تھا۔ خود کیا ہیں آپ؟ عورت سے اونچی آواز میں بات کر کے اسے دبا دینے والے ایک نام نہاد مرد، ایک ذرا سا کھیل ہی تو کھیل رہے تھے ہم، اللہ معاف کرے، ہم نے کسی کا قتل تھوڑا ہی کر دیا ہے۔ میرے جیسوں کی تربیت کی بات کرتے کرتے اپنی شاندار سی تربیت کیوں دکھا دی آپ نے؟ یہی سکھایا آپ نے کہ ماں نے آپ کو؟ وہ ماں کے زیر پر تڑپ کے آگے بڑھا تھا جب ایک دم مومن نے ان درمیان میں آکے سے روکا تھا۔ بس کرو یار، پلیز کول ڈاؤن، ریلیکس، اور پلیز آپ بھی جائیں ابھی یہاں سے، میرا دوست بہت غصے میں ہے۔ مومن حقیقتاً پریشان ہو چکا تھا، غصہ تو مجھے بھی بہت آپ کے دوست پر، اور میں اپنی انسلٹ کا بدلہ لے کر آؤں گی۔ گمان کے انداز پر وہ اور پریشان ہوا تھا۔ گمان یہ کہتے واپس گیٹ کی جانب بڑھ گئی تھی، جبکہ سائم جاتی ہوئی گمان کو آلود نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ کمرے میں ادھر سے ادھر ٹہل رہی تھی جب وجدان نے آ کے بڑے پاپا کا پیغام دیا تھا۔ گمان اپی، آپ کو بڑے پاپا نے نیچے لاؤنج میں بلایا ہے۔ ٹھیک ہے آ رہی ہوں، بلکہ ایک منٹ رکو ذرا۔ اس نے جاتے جاتے وجدان کو بلایا۔ جی کیا کہنا ہے بڑے پاپا نے؟ اس نے پوچھا۔ مجھے کیا پتا، وہ کون سا اپنے فیصلے مجھ سے پوچھ کے کرتے ہیں؟ وہ منہ بنا کے بولا تھا، میں اچھے سے جانتی ہوں کہ تمہیں معلوم ہے کہ بڑے پاپا نے کیا کہنے کے لیے مجھے بلایا ہے، اور تم جان بوجھ کے مجھے نہیں بتا رہے۔ اس کا انداز تیر بالکل نشانے پر لگا تھا۔ اچھی بات ہے کہ آپ کو پتا ہے، اب باقی کے اندازے بعد میں لگا لینا، فی الحال نیچے تشریف لائیں۔ گمان چھوٹے بھائی کی اس چول پہ کرتی نیچے آئی تھی اور آتے ہی حیران ہوئی تھی، وہاں سبھی موجود تھے سوائے ذہان کے۔ وہ اپنے کسی دوست کی طرف گیا ہوا تھا۔ آؤ گمان یہاں آؤ۔ بڑے پاپا نے اس کو لیے اپنے صوفے پر جگہ بنائی۔ وہ گھر بھر کی لاڈلی تھی، کچھ اپنی شرارتی نیچر کی وجہ سے اور باقی اپنی اوور کیوٹنس
بس کی وجہ سے۔ کیسا ہے میرا بچہ؟ بڑے پاپا اس کے سر پر پیار سے ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھ رہے تھے۔ جی بڑے پاپا میں بالکل ٹھیک ہوں، لیکن یہ سب یہاں کیوں جمع ہوئے ہیں؟ کوئی خاص بات ہے کیا؟ اس کے لہجے میں تجسس تھا۔ ہاں بھائی، ہماری گمان بیٹی کے بارے میں بات ہے، خاص تو ہوگی ہی، میرے بارے میں بات ہے تو بتائیں نا بڑے پاپا کیا بات ہے؟ گمان کو ایک لمحے کے لیے وہ سامنے گھر والا جلا بھونا ڈیشنگ سا بندہ یاد آیا تھا۔ کہیں اس نے میری شکایت تو نہیں لگا دی؟ گھر والوں کو وہ سنبھل کے بیٹھ گئی۔ تمہاری والدہ کہہ رہی ہیں کہ گمان کی شادی کر دیں، جبکہ فاریہ نے بتایا کہ تم آگے پڑھنے کے لیے کالج میں ایڈمیشن لینا چاہتی ہو۔ اب تم بتاؤ، شادی کروانی ہے یا مزید پڑھنا ہے؟ بڑے پاپا کی اس بات پر گمان پوری طرح بکھلائی تھی۔ اس کی نظر بے اختیار اپنے سامنے والے صوفے پہ بیٹھے احسان پر پڑتی، وہ مسکرا رہا تھا۔ گمان نے ذرا جو نظر گھمائی تو اس کے سارے ہی رشتہ دار مسکرا رہے تھے۔ ایک لمحے کے لیے ایسا لگا جیسے وہ بے وقوف ہے، یعنی شادی کی کوئی بات ہوئی نہیں تھی۔ بڑے پاپا اب میں آپ سے بات ہی نہیں کروں گی، آپ مجھے بدھو بنا رہے ہیں نا؟ وہ ساری بات سے ہی خفا ہو گئی تھی، دنیا سے ہی خفا ہو گئی تھی۔ نہیں بھائی، میری ایسی جرت کیا ہے جو اپنی بیٹی کو گمان کو کچھ کہوں؟ بس میں نے سوچا آج اپنی بیٹی کے ساتھ تھوڑی شرارت ہو جائے۔ بڑے پاپا شفقت سے بولے تو گمان نے فخریہ انداز میں گردن اکڑائی۔ یہ فارم فل کر دو گمان، پرائیویٹ داخلہ فارم ہے، یہ ریگولر جانا چاہو تو تمہاری مرضی ہے، ورنہ گھر بیٹھے آن لائن سسٹم سے بھی آسانی سے پڑھ سکتی ہو۔ احسان نے اسے فارم دیا جو اس نے وہاں بیٹھے بیٹھے ہی فل کر کے اس کو واپس دے دیا۔ اور فاری تمہارا فارم بھی آیا ہے نا؟ گمان نے کنفرم کیا۔ ہاں میں نے بھی فل کر کے دے دیا ہے، فاریہ نے جواب دیا۔ اچھا اور آشی تمہارا؟ اس نے اب عائشہ سے پوچھا۔ میں فی الحال کوکنگ کورس کر رہی ہوں، اس کے بعد دیکھوں گی آگے پڑھنا ہے یا نہیں۔ اس کا اندازہ اسی کی طرح سادہ سا تھا۔ گمان نے اچھا کے انداز میں سر ہلا دیا۔ بڑے پاپا میں جاؤں؟ اس نے اجازت طلب کی۔ بڑے پاپا کے ہاں میں سر ہلاتے وہاں سے بھاگنے والی تھی جب امی کی آواز پر اپنے پیروں کو فل سٹاپ لگانا پڑی۔ کہاں بھاگی جا رہی ہے؟ اور ذرا انسانوں کی طرح چلا کرو، لڑکیاں ایسے اچھل کود کرتی کتنی واہیات لگتی ہیں، تم کبھی کچن میں بھی جھانک کر دیکھ لیا کرو تاکہ کچھ ہاتھ سیدھا ہو کھانے پر۔ عقل تو تمہیں آنے سے ہی رہی، کوکنگ آ جائے یہی بڑی بات ہے۔ اف امی کا لیکچر۔ اس نے مدد طلب نظروں سے بابا کو دیکھا کیونکہ بڑے پاپا وہاں سے جا چکے تھے۔ بچی ہے وہ مہناز، پیار سے آرام سے سمجھایا کرو، سمجھ جائے گی۔ بابا فوراً اس کی مدد کو آئے تھے۔ گمان نے تشکر سے ان کی طرف دیکھا۔ اسے شدت سے خیال آتا کہ بے شک ساری دنیا آپ کے خلاف ہو جائے، لیکن باپ وہ واحد ہستی ہوتی ہے جو پھر بھی اپنی بیٹی کو ہی سائڈ لے گا۔ انابیہ کو دیکھو کیسے سوگر سمجھدار بچی ہے، اور خود کو دیکھو سوائے فضول حرکتوں کے تمہیں کچھ آتا بھی جاتا نہیں ہے۔ اور فاریہ یہ بھی بہن کی طرح سمجھدار بچی ہے، اچھا پکانا جانتی ہے، اور اب تو عائشہ بھی کوکنگ کورس کر کے کچن کے کام میں ایکسپرٹ ہو چلی ہے۔ بہت ذائقہ ہے عاشی کے ہاتھ میں، اور تمہارے ہاتھ میں کبھی فٹ بال، کبھی چھوٹی بال، کبھی بلا ہی ہوتا ہے۔ میں تم سے کہہ رہی ہوں گمان، میری نرمی کا ناجائز فائدہ مت اٹھاؤ، مجھے سختی پہ مجبور نہ کرو تم۔ امی اپنے شوہر کے سامنے تو چپ کر گئی تھی، لیکن اسے کچن میں لاتے ہی دوبارہ سٹارٹ لے لیا تھا۔ بس کرو بھائی بس کرو، کتنا ڈانٹو گی اب بچی کو؟ دیکھو تو منہ کیسے اتر گیا بچی کا۔ تم بنا مہناز حد ہی کرتی ہو۔ جاؤ گمان بیٹا، تم اپنے کمرے میں آرام کرو جا کے، نہ جانے امی کا لیکچر کب تک جاری رہتا۔ وہ تو بھلا ہو بڑی مما کا جنہوں نے اینڈ ٹائم پہ انٹری دے کر اسے کمرے میں جا کر آرام کرنے کا کہا تھا۔ کیا بھابھی سارا دن آرام ہی تو کرتی ہے، وہ تبھی تو اتنا زیادہ بگڑ گئی ہے۔ گمان نے کچن سے باہر آتے ہوئے امی کی الفاظ سن کر ایک طویل سانس لیا تھا۔ عاشی نے بہت ہی شاندار بریانی آئی تھی جو کہ سب کو ہی پسند آئی تھی۔ امی نے بالکل صحیح کہا تھا کہ عاشی کے ہاتھ میں بہت ذائقہ ہے۔ امی ایک پلیٹ بھر کے دے، میں نے سامنے والے گھر میں دینی ہے۔ اذان کی آواز سے گمان چونک کے اپنی سوچوں سے باہر آئی۔ ارے ہاں اذان، میں نے بھی سنا تھا کہ سامنے والے گھر میں 2 لڑکے رہ رہے ہیں، کیسے ہیں وہ لوگ؟ میرا مطلب خدا جانے ان کا تعلق کس طرح کی فیملی سے، اور اکیلے کیوں رہتے ہیں؟ امی کی بات پر اذان نے ایک نظر احسان کو دیکھا تھا، پھر بولا امی وہ لوگ بہت سلجھے ہوئے ہیں انسان ہیں، پڑھے لکھے اور مہذب سے لڑکے ہیں دونوں، میں اور احسان کافی بار مل چکے ہیں ان سے۔ اذان کے جواب پہ امی کی تسلی ہوئی تھی، جبکہ گمان نے سوچا میرا بھائی کتنا اچھا سمجھ رہا ہے ان کو، اور وہ ان کے بارے میں کتنی فضول باتیں کر رہا تھا، بدتمیز۔ امی نے اذان کو پلیٹ میں بریانی ڈال کے دی تو وہ سامنے والوں کے گھر دینے چلا گیا۔ کام کے دوران سائم کے سر میں شدید درد ہوا تھا، اس نے لیپ ٹاپ بند کر کے رکھ دیا اور دونوں ہاتھوں میں اپنا سر تھام لیا۔ مجھے چھٹی لے کر گھر چلے جانا چاہیے، وہ بڑبڑایا۔ اس نے اپنی فائل دراز میں رکھی، لیپ ٹاپ اٹھا کے بیگ میں ڈالا، اپنے ساتھی ورکر کو اپنی طبیعت خرابی کا بتا کے باہر نکل آیا۔ سر درد کی وجہ سے وہ آہستہ سے ڈرائیو کر رہا تھا جب اسے اچانک سامنے سے وہی بدتمیز لڑکی آتی دکھائی دی جسے اس دن لڑائی ہوئی تھی۔ سائم نے اسے نظر انداز کرنا چاہا، لیکن اسے غیر معمولی احساس ہوا تھا۔ اس نے اب کے ذرا غور سے اس لڑکی کو دیکھا، وہ بھاگنے کے سٹائل میں چل رہی تھی اور اس کے پیچھے 3 لڑکے چل رہے تھے۔ سائم کو غور کرتے ہی پتہ چل گیا تھا کہ وہ لڑکے جان بوجھ کے اس لڑکی کے پیچھے چل رہے ہیں۔ ان میں سے ایک لڑکا اچانک اس لڑکی کے آگے آ گیا تھا، وہ لڑکی بمشکل اپنے آپ کو روک پائی تھی۔ اسے ٹکرانے سے روکتے ہی اس لڑکی نے الٹا ہاتھ گھما کے اپنے سامنے موجود لڑکے کے منہ پہ مار دیا تھا اور وہاں سے بھاگنے ہی لگی تھی جب باقی جو لڑکوں نے اسے دائیں بائیں سے پکڑا اور کھینچ کے مخالف سمت کی طرف لے جانے لگے۔ وہ لڑکی خود کو چھڑوانے کے لیے بری طرح سے مچل رہی تھی، لیکن زیادہ طاقت بہرحال لڑکوں میں تھی، جس کی وجہ سے وہ آسانی سے زبردستی دھکیلتے ہوئے لے جا رہے تھے۔ یہ سب چند ہی منٹوں میں ہوا تھا۔ سائم نے یکدم کار کی سپیڈ فل کر دی اور بریک تب لگائی جب کار ان لڑکوں کے بالکل قریب پہنچی۔ وہ سب ٹھٹک کے رکے تھے جبکہ اس لڑکی کی آنکھوں میں شناسائی کے رنگ ابھرے تھے۔ گمان نے سوچا تھا کہ پہلے ایک ہفتہ وہ ریگولر جائے گی اور پھر باقی کلاسز آن لائن لے گی۔ امی ذہان بھائی کدھر ہیں؟ وہ ذہان کے روم میں بھی دیکھ آئی تھی، لیکن ذہان اسے کہیں نظر نہیں آیا تھا۔ وہ تو آفس چلا گیا تھا، تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ امی نے جواباً سوال کیا۔ مجھے کالج تو ڈراپ کر جاتے، اب میں اکیلی کیسے جاؤں گی؟ فاریہ نے تو جانے سے انکار کر
دیا, آن لائن ہی پڑھے گی وہ. گمان سوچ رہی تھی کہ اب کیسے جائے گی, تبھی سے ساتھ سیڑھیاں اترتا نظر آیا احسان بھائی پلیز مجھے کالج ڈراپ کرتے جائیں. اس کے ملتجی انداز پر احسان نے اس بات میں سر ہلایا تو وہ کچھ پرسکون ہوئی. آ جاؤ گمان. تھوڑی دیر بعد احسان نے سے اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کر کے آگے بڑھ گیا. گمان جب باہر آئی تو وہ گاڑی سٹارٹ کر چکا تھا. اس کے وہاں آتے ہی احسان نے اندر سے ہی کار کا دروازہ کھولا تو اس نے سائڈ سیٹ پر بیٹھ کر دروازہ خود ہی بند کر دیا. تم ریگولر پڑھو گی؟ احسان نے گاڑی میں مین روڈ کی طرف لاتے ہوئے پوچھا. نہیں, میرا ارادہ ہے کہ بس پہلا ایک ہفتہ جاؤں پھر فوری کی طرح گھر میں ہی پڑھ لوں. اس کے جواب پر احسان نے اچھا کے انداز میں سر ہلایا. تھوڑی دیر بعد ہی وہ کالج کے سامنے گاڑی روک چکا تھا. تم نے واپس کتنے بجے آنا ہے؟ وہ گاڑی سے اتر رہی تھی جب اس سوال پر اس نے مڑ کر احسان کو دیکھا. ابھی تو مجھے بالکل اندازہ نہیں ہے کب تک فری ہوں گی, لیکن آپ فکر نہ کریں, میں جیسے ہی فری ہوں گی ذہان بھائی کو فون کر لوں گی. احسان نے اس کا جواب سن کے مطمئن انداز میں سر ہلایا اور اللہ حافظ بول کے اس کے اترتے ہی گاڑی بھگا لے گیا. اس کالج میں کسی کو بھی نہیں جانتی تھی, اسے جی بھر کے بور ہو رہی تھی. اس نے تو اچھا تھا کہ میں گھر میں رہ کر سو جاتی. وہ افسوس سے سوچ رہی تھی. مشکل سے اس نے 3 پیریڈ لیے تھے اور پھر کالج سے باہر نکل آئی تھی. چلتے چلتے مین روڈ پر آ گئی تھی, لیکن اسے وہاں نہ کوئی ٹیکسی نظر آئی تھی نہ کوئی رکشا. احسان کو اس ٹائم فون کرنے کا مطلب تھا زبردست سی ڈانٹ. یہی سوچتے وہ آگے ہی چلتی جا رہی تھی جب اسے سیٹی کی آواز آئی. گمان نے چونک کے پیچھے دیکھا. وہ 3 لچے لفنگے لڑکے تھے جو لوفرانہ انداز میں سیٹیاں بجا رہے تھے. گمان نے فوراً اپنا چہرہ سیدھا کیا, تیز سے چلنا شروع کر دیا. اب اسے احساس ہوا تھا کہ اکیلی گھر جانے کے لیے نکلنے کی اس نے کتنی بڑی غلطی کی تھی, لیکن اب کیا ہو سکتا تھا. وہ جتنا تیز چل سکتی تھی چل رہی تھی اور پھر بالکل اچانک ایک لڑکا اس کے سامنے آ گیا. گمان نے لمحے کے 1000ویں حصے میں اپنے قدم کو بریک لگائے تھے اور کھینچ کے ایک تھپڑ اس لڑکے کے منہ پہ مارا تھا. تھپڑ مارتی وہ بھاگنا چاہتی تھی, لیکن باقی 2 لڑکوں نے اسے بھاگنے کی کوشش کو ناکام بنا دیا تھا. وہ لڑکے اب اس کو کھینچتے ہوئے لے جا رہے تھے. ان کے ارادے سے لگ رہا تھا کہ وہ اب گمان کو جان سے مار کے ہی دم لیں گے. گمان کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو چکے تھے. وہ مسلسل رو رہی تھی اور تبھی اس نے آسمان کی طرف دیکھا. اس کے دل کے نہا خانوں سے آواز نکلی تھی, یا اللہ مدد. تبھی اچانک فضا کار کے ٹائروں کے رکنے کی تیز آواز سے گونج اٹھی تھی. وہ کار عین ان کے سامنے آ کر رکی تھی. لڑکوں کے ساتھ ساتھ گمان نے بھی کار کے اندر بیٹھے ہوئے انسان کو دیکھا تھا. مدد آ چکی تھی اور وہ ایک لمحے پہچان گئی تھی کہ یہ وہی ہمسایہ ہے. سائم 1 منٹ میں کار کا دروازہ کھول کے باہر نکل آیا. کیا ہو رہا ہے یہاں پر؟ وہ خالصاً اپنے فیلڈ والے لہجے میں بولا تھا. اس کی آواز اتنی سرد تھی کہ لہجے میں اتنا روب تھا کہ تینوں لڑکے بے اختیار گمان کو چھوڑ کر بھاگ گئے تھے. ان لڑکوں کے ایک دم چھوڑنے کی وجہ سے وہ اپنا توازن قائم نہیں رکھ پائی تھی اور دھڑام سے زمین بوس ہوئی تھی. اوپر سے ہمسایہ سر پہ ہی تو کھڑا تھا. گمان کو اتنی شرمندگی اپنی اغوا کی نہیں ہوئی تھی جتنا اس کے سامنے گرنے سے ہوئی تھی. اوہ آپ ٹھیک ہیں؟ وہ آگے بڑھا. جی ٹھیک ہوں. وہ اٹھ کے کھڑے ہونے کی کوشش میں دوبارہ گرنے والی تھی جب سائم نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا تھا. گمان نے ایک نظر اسے دیکھا, پھر اس کا ہاتھ پکڑ کے چلنا شروع کیا. گاڑی تک آتے ہوئے اس کے چہرے کے تاثرات کا اندازہ لگانے کی کوشش کر رہی تھی, لیکن اس کا چہرہ بے تاثر تھا. گاڑی میں بیٹھتے تک گمان کو اپنے پیر میں شدید درد کا احساس ہو چکا تھا. شاید نہیں, یقیناً اس کے پاؤں میں موچ آ گئی تھی. آئی تھنک آپ کے پاؤں میں موچ آ گئی ہے. وہ گاڑی فل سپیڈ میں چلا رہا تھا. مجھے بہت درد ہو رہا ہے پیر میں. گمان کی بات پر اس نے ایک نظر اسے دیکھا. ڈونٹ وری, بس آ گیا ہاسپٹل. وہ اسے تسلی دے رہا تھا. کچھ دیر بعد وہ ہاسپٹل پہنچ چکے تھے. ڈاکٹر نے اس کے پیر کا معائنہ کر کے بینڈیج بھی کر دی تھی. اب وہ پھر محض سفر تھا. گمان نے کنکھیوں سے اس کا چہرہ دیکھا. وہ بلا کا خوبصورت تھا اور اسی حساب سے مغرور بھی تھا. اس کے چہرے کو دیکھ کے کوئی بھی انسانی اندازہ نہیں کر سکتا تھا کہ وہ سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے ٹائپ بندہ ہو سکتا ہے, لیکن اس کا دل واقعی بہت حساس تھا. اس نے راستے میں ایک بار بھی پچھلی ملاقات کا نہ حوالہ دیا تھا نہ تانا. وہ ایسے بہیو کر رہا تھا جیسے آج سے پہلے کبھی گمان کو دیکھا ہی نہ ہو. اور گمان کی حالت یہ تھی کہ تم نہیں تو کچھ بھی نہیں. وہ ایک دم بریک لگنے کی وجہ سے واپس ہوش کی دنیا میں آئی تھی, گھر آ چکا تھا. آپ کو خود اندر تک چلی جائیں گی یا میں بلا دوں کسی کو؟ وہ اتنے نرم لہجے میں بولتا ہوا بالکل مختلف سائم لگ رہا تھا. نہیں, مجھ سے تو پاؤں بالکل بھی ہلایا نہیں جا رہا. اٹھنے کی کوشش کرنے کے بعد مایوسی سے بولی. اوکے آپ یہیں رکے, میں کسی کو بلاتا ہوں اندر سے. اس نے گیٹ کی طرف بڑھ کر بیل بجائی. کون ہے؟ اندر سے نسوانی آواز ابھری. آپ کا پڑوسی. سائم نے پڑوسی کہہ کر ہی جان چھڑوائی. گیٹ کھول کر فاریہ نے باہر جھانکا تو اسے حیرت کا شدید جھٹکا لگا تھا. جو سیدھے منہ بات نہیں کرتا تھا وہ دروازے پر کھڑا تھا. جی فرمائیں. وہ بغور اسے دیکھتے ہوئے بولی. آپ کی بہن میری گاڑی میں موجود ہے اور ان کا پاؤں فی الحال ٹھیک نہیں ہے. آپ انہیں سہارا دے کر گھر کے اندر لے جائیں. اس کے منہ سے یہ بات سن کے بے اختیار اس کی گاڑی کی طرف آئی تھی اور اندر گمان کو بیٹھا دیکھ کر بھونج کی رہ گئی تھی. گمان تم یہاں کیسے؟ فاریہ کا حیرت سے منہ کھلا تھا. انویسٹیگیشن بعد میں کر لینا, پہلے ہاتھ پکڑ کے نکالو مجھے گاڑی سے. فاریہ نے اسے سہارا دیا اور اپنے گھر کے گیٹ تک لے آئی. وہ وہیں کھڑا تھا. گمان نے اسے دیکھا. اس کا چہرہ بالکل سپاٹ تھا. تھینک یو, وہ آہستہ سے بولی تھی. سائم کا دھیان اگر اس پر نہ ہوتا تو وہ بالکل نہ سن پاتا. اٹس اوکے, میں چلتا ہوں, اللہ حافظ. وہ بے نیازی سے واپس مڑ گیا تھا. ایک دم گمان کو لگا تھا جیسے اس کے جانے سے ہر منظر بے رنگ سا ہو گیا تھا. اس نے سر جھٹکا اور فاریہ کے سہارے اپنے کمرے تک پہنچی. بیڈ پر لیٹ کے وہ لمبے لمبے سانس لے رہی تھی جب فاریہ اس کے برابر آ کر بیٹھ گئی. ہاں تو گمان بی بی, آپ بتاؤ کیا ہوا ہے؟ وہ اب تک حیرت کا شکار تھی. گمان نے اسے الف سے لے کر یہ تک ساری بات بتا دی اور آخر میں اس نے کالج جانے کی بجائے آن لائن سسٹم کے حق میں ووٹ دے دیا تھا. اور ہاں فاری, کسی کو بھی اس واقعے کی بھنک نہیں پڑنی چاہیے. اوکے, اس نے کہا. اوکے. تو فاریہ نے اس بات میں سر ہلا دیا. سامو, تم آنٹی کو مستقل اپنے پاس لے آؤ یار. وہ دونوں اس وقت سائم کے کیبن میں تھے. کتنی بار تو کہہ چکا ہوں, ماں جان سے
کہ آ کر میرے ساتھ رہیں، لیکن وہ نہیں مانتی، ان کو مجھ سے زیادہ اپنی جاب پیاری ہے۔ سائم نے کہا تو مومن جواب میں کچھ کہتے کہتے رک گیا۔ وہ کہنا چاہتا تھا کہ آنٹی اپنی تنہائی کی وجہ سے جاب نہیں چھوڑنا چاہتی، تم ان کی خوشی کے لیے اب شادی کر لو۔ اور یہ بات کر کے وہ ایک بار پھر سے سائم کا موڈ خراب نہیں کرنا چاہتا تھا۔ کیا ہوا ہے، کیا سوچ رہے ہو جگر؟ سائم کی طرف دیکھ رہا تھا۔ نہیں کچھ نہیں، کچھ خاص نہیں، میں تو بس یہ سوچ رہا تھا کہ ہمیں اخبار میں اشتہار دینا چاہیے سرونٹ کے لیے، تم اپنے انہی دوستوں سے کیوں نہیں کہتے، شاید وہ تمہارے اس معاملے میں ہیلپ کر سکیں۔ سائم کا اشارہ احسان اور ذہان کی طرف ہی تھا، وہ بس اس نے اسلام کرنے کی حد تک ہی ملا تھا، بات چیت کا اتفاق کبھی نہیں ہوا تھا، اور اس نے تو مومن کے اس دن لڑکی والا واقعہ بھی نہیں بتایا تھا۔ سائم کے خیال میں یہ کوئی ایسی بات نہیں تھی جس کی تشہیر کی جاتی، مومن اکثر ان کے ساتھ واک پہ بھی نکل جاتا تھا، اس کی کافی دوستی ہو چکی تھی لڑکوں سے۔ ہاں میں نے کہا تو ہے کل رات ان سے، دیکھو اب کب تک کوئی اچھی خبر آئے۔ اس کے جواب پہ سائم اس بات میں سر ہلاتا اپنی جگہ سے اٹھ چکا تھا۔ وہ دونوں آفس کے نکل کے گاڑی میں بیٹھے اور کچھ دیر بعد ہی گھر کی طرف روانہ ہو چکے تھے۔ امی نے نابیہ کے ساتھ اسے ابھی اپنے کمرے میں بلا لیا تھا۔ جی امی جان، آپ نے بلایا تھا، مجھے حکم کریں۔ اس نے اندر انٹر ہوتے ہی مکھن کا استعمال کیا۔ ہاں گمان، آؤ بیٹھو، یہ دیکھو کیسا ہے۔ امی نے اسے نفیس سا گولڈ کا سیٹ دکھایا ہے تو پیارا، لیکن آپ کو پتا ہے نا امی، مجھے ویسے سونا بہت پسند ہے، لیکن یہ گولڈ والا سونا زیادہ پسند نہیں ہے، پورا وجود ہی گولڈن سا محسوس ہوتا ہے۔ امی نے گمان کی اس عجیب منطق سے اس پر گھورا۔ یہ میں تمہیں نہیں دے رہی، صرف دکھا رہی ہوں۔ گمان کو امی کی بات پر تھوڑا سا صدمہ ہوا تھا، جبکہ انابیہ جو پاس ہی کھڑی تھی کھلکھلا کے ہنس پڑی۔ یہ میری بہو انابیہ کے لیے ہے۔ امی کے لہجے میں انابیہ کے لیے محبت تھی۔ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن کوئی فنکشن آ رہا ہے کیا؟ گمان نے اب کے ذرا تجسس سے پوچھا۔ ہاں فنکشن تو ہے، بلکہ فنکشن ہی فنکشنز کہو۔ اف امی بھی نہ بالکل جیمز بانڈ کی جانشین بن رہی تھی۔ امی اب بتا بھی دیں، کیوں پہلیاں بجوا رہی ہیں آپ؟ امی صحیح معنوں میں گمان کے صبر کا امتحان لے رہی تھی۔ ہم لوگ آج ذہان کی شادی کی ڈیٹ فائنل کر رہے ہیں۔ امی نے بل آ کر بلی تھیلے سے باہر نکال دی تھی۔ انابیہ شرمائی اور گمان بے اختیار اچھلی۔ کیا میرے بھائی کی شادی اور مجھے پتا ہی نہیں؟ اسے شاید دوبارہ صدمہ ہوا تھا۔ لو، تمہیں کیسے پتا ہوگا؟ یہ بات تو میں نے اور تمہارے بابا نے رات کو ہی سوچی ہے، اور ابھی تک تو اس سے بھی نہیں پتا جس کی شادی ہے۔ امی نے اب ذرا کھل کے بتایا تھا۔ اوہ، تو یہ بڑا ظلم ہے امی، آپ کو اپنے بیٹے سے پوچھ لینا چاہیے تھا، کیا پتا وہ یہ غلطی ابھی نہ کرنا چاہتے ہوں۔ گمان کی بات سن کے ان کے ہاتھ اپنی چپل کی طرف بڑھا تھا، اور گمان نے وہاں سے شوٹ باندھی اور اپنے کمرے میں آ کر سانس لیا۔ کمرے میں آتے ہی اس نے اپنی پیاری ڈائری نکالی اور کھول کے بیٹھ گئی۔ اس ڈائری میں اس نے کافی اچھی شاعری لکھ رکھی تھی۔ اسے سامنے ایک شعر لکھا نظر آیا تو وہ چونکی۔ وہ گیا تو ساتھ ہی لے گیا سبھی رنگ اتار کے شہر کا۔ کوئی شخص تھا میرے شہر میں، کسی دور پار کے شہر کا۔ وہ بے اختیار اٹھ بیٹھی۔ اف، یہ مجھے بار بار وہ شخص کیوں یاد آ رہا ہے؟ ٹھیک ہے بھائی، میں نے مانا کہ وہ بہت پیارا ہے، بہت اچھا بھی ہے، اس کی تربیت بھی کافی اچھی ہے، لیکن ہے تو وہ میرا دشمن ہی نا۔ وہ اپنے آپ کو اس کے دشمن ہونے پر قائل کر رہی تھی، لیکن اس کا دل بھی شاید پوری بغاوت پہ آمادہ تھا۔ وہ بے اختیار اپنی جگہ سے اٹھی اور اوپر چھت پر آ گئی۔ اس کی نظریں سامنے والے گھر کے خالی لان پہ ٹکی ہوئی تھی۔ کیا کر رہا ہوگا وہ؟ گمان نے خود سے سوال کیا۔ ارے تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس سے اپنے پیچھے عاشی کی آواز سنائی دی تھی۔ اس نے مڑ کے دیکھا، کچھ نہیں، بس تازہ ہوا لینے آئی تھی۔ گمان نے اسے ٹالا۔ اچھا ٹھیک ہے، اور ہاں، وہ ٹیوشن والا بچہ آیا، بیٹھے ہیں نیچے۔ عاشی کی اطلاع پر اس نے سارے لاڑ نیچے آ گئی۔ ہاں بھائی چنٹو، کھولو کتابیں۔ چنٹو نے فوراً اس کی ہدایت پر عمل کیا۔ ارے ہاں، کچھ پتا چلا کہ عشا کس کی سگی بیٹی ہے؟ گمان کے پوچھنے پر اس نے اپنی کتاب واپس بند کی اور اس کی طرف متوجہ ہو گیا۔ جی باجی، عشا بہت سیڈ تھی۔ اس کو لگتا تھا کہ اس کی ماما اسے بالکل پیار نہیں کرتی، شاید اس لیے کہ ان کی سگی بیٹی نہیں ہے، لیکن عشا کی ماما نے عشا کو منا دیا اور اب اپنے ماما بابا کی سگی بیٹی ہی ہے۔ چنٹو کی بات پر اس کا دل چاہا کہ کتاب اٹھا کے یا تو اپنے سر پہ مار لے یا چنٹو کے سر پر۔ پھر اچانک ہی اس سے کچھ خیال آیا تھا۔ اچھا ویسے چنٹو، تم کبھی سامنے والے گھر میں گئے ہو جہاں دو لڑکے رہتے ہیں؟ چنٹو نے جھٹ اس بات میں سر ہلایا۔ اڑائی من کا سر ہلانے کی بجائے گز بھر کی زبان ہلا لو، گمان نے کہا تو وہ اچھا بچہ بن کے بیٹھ گیا۔ باجی، میں ان کے گھر گیا تھا اپنا بال لینے، تو وہ نیلی آنکھوں والے انکل ہے نا، انہوں نے مجھے چاکلیٹ دی تھی۔ چنٹو کے جواب پر گمان کو ایک لمحے کے لیے اس کا غصے والا روپ یاد آیا تھا۔ چنٹو، تمہیں اس نیلی آنکھوں والے بندے کا نام پتا ہے؟ اس کے پوچھنے پر چنٹو نے چند لمحے سوچا، پھر جواب دیا۔ جی باجی، ان کا نام سام ہے۔ ہاں، یہ کیسا نام ہے؟ ویسے بچوں کے ساتھ تو بہت اچھے سے پیش آتا ہے، اس کا مطلب دشمنی بس مجھ سے ہی تھی۔ وہ خود کلامی کرتے ہوئے بولی۔ پھر کچھ خیال آنے پر اس نے ٹائم دیکھا، شام ہونے کی میں ابھی کچھ ٹائم پڑا تھا۔ اگلے 1 گھنٹے میں اسے پڑھا کے فارغ ہو کر اٹھی اور چنٹو کو اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کر کے باہر گیٹ کی طرف بڑھ گئی۔ چنٹو اپنا بستہ پکڑے اس کے پیچھے تھا۔ چنٹو، یہ اپنا بیگ مجھے دو اور سامنے والے گھر میں جاؤ، ان سے کہنا تھوڑی دیر کے لیے اپنا موبائل دیں ذرا، ہم نے بہت ضروری کال کرنی ہے۔
تو बाजी मैं अपने घर से ला देता हूँ फ़ोन, आप ज़रूरी कॉल करके वापस दे देना। चिंटू की बात पर इसने ज़ोरदार तरीके से ज़कूरा, तुमसे जितना कहा है तुम उतना करो बस, ज़्यादा हातम ताई का ताया बनने की ज़रूरत नहीं है। इसके गुस्से को देखकर चिंटू बुरा सा मुंह बनाता हुआ सामने घर की जानिब बढ़ गया और पूरा ज़ोर से दरवाज़ा बजाया। अगले 1 मिनट में ही दरवाज़ा खुल चुका था और वहाँ मोमिन खड़ा था। वो चिंटू की बात सुन के इसे अंदर ले गया। गुमान अपने गेट के झुरी से देख रही थी। थोड़ी देर बाद ही चिंटू वापस आता दिखाई दिया तो गुमान ने फटाफट गेट खोलकर इसे अंदर आने का रास्ता दिया। चिंटू ने फ़ोन देते ही मोबाइल से कॉन्टैक्ट नंबर्स चेक करने लगी। तभी इसे एक नंबर पे साइम लिखा नजर आया और इसने हाथ में पकड़े पेन से नंबर अपने हाथ में मुंतकिल कर लिया और मोबाइल वापस चिंटू को दे दिया। वापस दे दो और तुम छुट्टी करो। थी तो वो बहुत ही घटिया हरकत, लेकिन इसके सिवा कोई और तरीका भी नहीं था। ये सोचकर इसने खुद को मुतमईन किया था। अपने कमरे में वापस आकर इसने अपना मोबाइल निकाला, वहां साइम का नंबर सेव किया और इसे एक मैसेज भेज के सुकून से लेट गई। मोमिन आज नेट से देख कड़ी बना रहा था जबकि साइम इसकी हेल्प करवा रहा था। हाँ ठीक है, अब तुम बस आटा गूंद दो। मोमिन के ऑर्डर देने पर साइम ने इसे यूं देखा जैसे इसकी दिमागी हालत पर शुबह। मेरा ख्याल है इतनी मेहनत करके तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, चुपचाप बाजार से जाकर रोटियां लेकर आओ। साइम ने आटा गूंदने से जान छुड़वाई थी। नहीं, मेरा मेदा मजीद बाहर की सख्त रोटी नहीं सह सकता। तुम आटा डालो इस बर्तन में और पानी भरो, मैं बताता जाऊंगा, तुम अमल करते जाना। साइम ने बेख्तियार अपनी सांस तवील की थी। बाहर की रोटी तो इसे भी पसंद नहीं थी। इसने आटा गूंदने की तैयारी शुरू कर दी। मैं पकोड़े ना बना रहा होता तो खुद ही आटा गूंद लेता, तो मैं जहमत ना देता। मम्मी ने अपनी मजबूरी बताई तो सामने महज सर हिला दिया। इसका सारा ध्यान इस वक्त इस चीज़ पे था जो आटा कम और मलगूबा ज्यादा लग रहा था। तभी इसके मोबाइल पे दोबारा मैसेज टोन बजी थी, लेकिन वो इतना बिजी था कि फोन की तरफ ध्यान नहीं दे पा रहा था। अगले 1 घंटे में वो लोग किचन से फ्री होकर बाहर आ चुके थे और अब खाना खा रहे थे। जबरदस्त यार, कड़ी तो तुमने कमाल बनाई है, साइम ने हमेशा की तरह सराहा। थैंक यू शहजादे। मोमिन भी अपनी काविश पे खासा खुश था। बस जरा रोटियां कुछ ठीक नहीं बनी थी, कहीं से ज्यादा ही पतली तो कहीं से वाफर मोटी, लेकिन वो सब्र से खा रहे थे क्योंकि अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। मैं जरा सामने वालों के घर भी दिया हूँ कड़ी, वो लोग भी तो इतनी चीजें भिजवाते रहते हैं। मोमिन की बात पर इसने अच्छा कहा और दोबारा खाने में मसरूफ हो गया। खाने से फ्री होकर हाथ वगैरह धो के वो अपने रूम में आके तसल्ली से मोबाइल लेकर बैठा था। किसी अनजान नंबर से मैसेज था, दूसरा कंपनी की तरफ से था। इसने कंपनी का मैसेज देखे बगैर ही डिलीट किया और दूसरा मैसेज ओपन किया तो वह हद दर्जा हैरान हुआ था। इश्क को दीजिए जुनून फरोग, दर्द से दर्द की दवा कीजिए। शेर के बाद लास्ट पे फ्रॉम गुमान लिखा हुआ था। ये गुमान कौन है, वो बड़बड़ाया। तभी इस नंबर से एक और मैसेज वसूल हुआ। आप बरहम से ही सही बात तो कर लें हमसे, कुछ ना कहने से मोहब्बत का गुमान होता है। ये मैसेज पढ़कर इसने फौरन इस नंबर पे कॉल की थी। कॉल जाते फौरन अटेंड हुई। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? दूसरी तरह से वो खुशगवार लहजे में बोली थी और इसकी आवाज़ साइम को 1 मिनट में पहचान चुका था। इसे जी भर के कोफ्त हुई थी। वालेकुम अस्सलाम, आपके पास मेरा सेल नंबर कैसे आया? वो सबसे पहले ये जानना चाहता था। जहाँ चाह हो वहाँ राह तो बनी जाती है। गुमान मुस्कुराई। मुझे लगा था आप में कुछ शर्मो हया होगी, लेकिन आपकी सरकत से साबित कर दिया कि आप मैं गलत था। आपको अपनी इज्जत का लिहाज नहीं तो कम से कम अपने माँ बाप की इज्जत का ही ख्याल कर लेती। मुझे नफरत है तुम जैसी लड़कियों से। नेक्स्ट टाइम मुझे किसी भी किस्म का मैसेज मत करना। इसके बेबाक अंदाज पे साइम का जब जवाब दे गया था। मुझे मोहब्बत हो गई आपसे साइम, इसे धीमे से कहा था। साइम का पारा हाई हुआ। शट अप, जस्ट शट अप, अपनी बकवास बंद करो फजूल लड़की। अब अगर तुमने दोबारा मुझे मैसेज किया ना तो मैं अपना मोबाइल लेकर सीधा तुम्हारे घर आ जाऊंगा, समझी? वो इसका जवाब सुने बगैर कॉल डिस्कनेक्ट कर चुका था। क्या हुआ सामू, खैरियत है ना? सब गुस्से में क्यों लग रहे हो? मोमिन ने अंदर आते इसके तासुरात नोट किए थे और जवाब में सामने इस अनजान नंबर से मैसेज आने और कॉल करने का बताया था, लेकिन वो ऐसा क्यों कर रही है? मोमिन उलझा। मोहतरमा फरमा रही थी मोहब्बत हो गई है इनको मुझसे। वो तंजिया बोले तो मोमिन ने चौंक कर इसे देखा। ओह, फिर क्या? अब ऐसी कोई फजूल हरकत करेगी तो मैं लिहाज नहीं करूंगा। खैर छोड़ो इसे, मुझे वो ब्लू फाइल दे दो, कुछ काम कर लूं मैं। साइम ने कहा तो मम्मी ने इसे फाइल दी और अपने काम के लिए चला गया। वो मोबाइल हाथ में पकड़े उदास बैठी थी। क्या हुआ गुमान, सब ठीक है ना? तबीयत ठीक है तुम्हारी? इसे पता ही नहीं चला कि कब फारिया अंदर आई थी। हम ठीक हूं मैं। गुमान ने बमुश्किल अपने लहजे को नॉर्मल रखा था, वरना दिल तो इसका चाह रहा था कि धाड़े मार मार करो। तुम्हें पता है जहान भाई और नाबिया की शादी की डेट फिक्स हो गई है अगले माह की 20 तारीख को। फारिया काफी पुरजोश थी। अच्छा गुड, वो फक्त इतना ही कह पाई थी। फारिया ने इसे गौर से देखा। क्या बात है गुमान, तुम इतने उदास क्यों लग रही हो? फारिया ने फिक्रमंद अंदाज में पूछा तो इसका सब्र का बंद टूटा। वो फारिया के गले लगकर रो पड़ी। फारिया के तो हाथ पैर ही फूल गए। अरे हुआ क्या? लड़की कुछ बताएगी इससे पहले कि गुमान कोई जवाब देती दरवाजे पर दस्तक हुई थी। इन दोनों ने चौंक के देखा तो वहां वजदान खड़ा था। इनकी नजर भी रोती हुई गुमान पे नहीं पड़ी थी। अब दोनों को नीचे बुलाया, सब बड़ों ने, जल्दी से आए। वो इतना कह के बोतल की जिन की तरह गायब हो चुका था। चलो पहले लोगों की बातें सुन ले। फारिया ने इसे उठने का इशारा किया, इसे उठना पड़ा। वो दोनों नीचे आई तो सबने बेवक्त इन दोनों को देखा। आए बैठो। बड़े पापा और बाबा दोनों ने अपने दरमियान जगह बनाई थी इसके लिए। फारिया अपनी अम्मी के पास बैठ गई तो वो बड़े पापा के साथ बैठ गई। अगली माह की 20 तारीख को जहान और अनाबिया की शादी है और इनकी शादी के अगले दिन एहसान और गुमान का निकाह सोचा हुआ था, लेकिन महनाज और हमारी मिसेस की ख्वाहिश है कि इन दोनों की भी डायरेक्ट शादी की जाए। बड़े पापा ने धमाका ही किया था। वो बेख्तियार खड़ी हुई थी। क्या हुआ गुमान बेटा? बाबा यखलक परेशान थे। कुछ नहीं बाबा, मैं आती हूँ अभी। वो इतना कहकर सीधा अपने कमरे में आ गई थी
اور اب بیڈ پر بیٹھی شدید ٹینشن کا شکار تھی۔ اس کا وہاں سے ایک دم اٹھنا سب کے ذہن میں ایک سوال چھوڑ گیا تھا، کیا ہوا ہے گمان کو؟ مہناز، تم نے اسے بتایا نہیں تھا کہ ہم نے بچپن سے اسے اپنے احسان کے لیے سوچا ہوا ہے؟ بڑے پاپا کی بات پر امی بری طرح گڑبڑائی تھی۔ اچھا، آج صبح انہوں نے اس لیے تو گمان کو بلایا تھا، لیکن دوسری باتوں میں یہ بات اسے بتانا ہی بھول گئی تھی۔ شرما گئی ہے گمان بھائی صاحب، ورنہ یہ بات تو سبھی جانتے ہیں کہ وہ احسان کی منگیتر ہے۔ امی نے معاملہ سنبھالا، تم پھر بھی گمان سے پوچھ لو، اس سے کوئی مسئلہ تو نہیں تھا؟ بابا نے تشویش سے کہا، ہاں اگر گمان ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی تو ہم اس کی شادی کچھ ماہ آگے کر دیتے ہیں، اور اگلے ماہ بس اذہان اور انابیہ کی شادی کر دیں گے۔ بڑے پاپا کی بات پر امی نے بے اختیار بابا کو دیکھا تھا، وہ پہلے ہی گمان کی عادتوں سے خائف تھی۔ بھائی صاحب، وہ تو بچی ہے، بڑوں کے سامنے یہ تھوڑا ہی کہے گی جی ہاں میری شادی کر دیں۔ وہ بچی یا کم عقل ہے، مگر اس کا اچھا برا تو ہم ہی سوچیں گے نا۔ آپ آگے نہ کریں شادی، دونوں شادیاں ایک ساتھ ہو جائیں تو یہی بہتر ہے۔ امی، آپ گمان کو کوئی بھی وقت نہیں دینا چاہتی تھی۔ گمان جس طرح وہاں سے اٹھ کے گئی تھی، ان سے ان کے دل میں طرح طرح کے وہمیں سر اٹھا رہے تھے۔ بہرحال اس سے ایک بار بات کر لو، پھر بھی فائنل کریں گے، بڑے پاپا نے کہا، تو امی نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ماں جان کی طبیعت خرابی کا اسے جیسے ہی پتہ چلا، وہ ان کو اپنے پاس کراچی لے آیا تھا۔ اس نے اسکول میں ماں جان کی طرف سے استعفیٰ دے دیا تھا۔ وہ اپنی بے پرواہی پہ پچھتا رہا تھا۔ ماں جان کچھ ہی مہینوں میں بہت کمزور ہو گئی تھیں اور سائم کو ان کے معاملے میں اپنی بے پرواہی پہ بے حد غصہ آیا تھا اور شرمندگی بھی ہوئی تھی۔ ماں جان چلیں ڈاکٹر کے پاس لے چلوں آپ کو؟ سائم نے کہا تو ماں جان نے محبت سے اس کا ماتھا چوما۔ میں بالکل ٹھیک ہوں بیٹا، تم میرے سامنے ہو، اب میں بالکل ہی ٹھیک ہوں، ٹھیک ہی رہوں گی، ماں جان نے کہا، لیکن وہ اب ان کی صحت کو لے کر کوئی سمجھوتا نہیں کرنے کو تیار تھا۔ کچھ ہی دیر میں وہ ماں جان کو لیے ہاسپٹل پہنچ چکا تھا۔ ڈاکٹر کے مطابق ماں جان کو ایک تو ہائی بلڈ پریشر کا مسئلہ تھا، دوسرا ان کو کوئی ٹینشن تھی۔ سائم ان کی دوائیاں لے کر ان کے ساتھ باہر نکلا تو موسم بہت اچھا ہو رہا تھا۔ اس نے ماں جان کے لیے کار کا دروازہ کھولا اور دوسری جانب سے کار کو ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھ کر کار سٹارٹ کرنے ہی لگا تھا جب اس کے موبائل پر میسج ٹون کی بیپ سنائی دی تھی۔ اس نے موبائل اٹھا کے جلدی میں میسج اوپن کیا تو سامنے وہی انجان نمبر تھا۔ اب کس سے کہیں اور کون سنے جو حال تمہارے بعد ہوا، اس دل کی جیل سی آنکھوں میں ایک خواب سب بہت برباد ہوا۔ اس شہر میں کتنے چہرے تھے، کچھ یاد نہیں، سب بھول گئی۔ ایک شخص کتابوں جیسا تھا، وہ شخص زبانی یاد ہوا۔ وہ اس لڑکی کی رٹائی پہ کھول اٹھا، عجیب سر پھیلے لڑکی ہے۔ کیا ہوا سائم بیٹا؟ ماں جان کی دھیان اسی پر تھا، وہ چونکی۔ کچھ نہیں ماں جان۔ اس نے موبائل واپس رکھا اور گاڑی سٹارٹ کر دی۔ پتہ نہیں اس لڑکی کو تھوڑی سی بھی عقل کیوں نہیں ہے، نہ ہی اپنی عزت کا احساس ہے، بے وقوف لڑکی، کسی دن اپنا نقصان کروا لے گی۔ وہی سوچتا ہوا گھر پہنچ گیا۔ ماں جان کو ان کے کمرے میں چھوڑ کر سیدھا کچن میں آیا۔ فریج میں 2-3 سالن پڑے تھے، اس نے وہی گرم کرنے کی شروع کی ہے۔ تھوڑی دیر میں مومن بھی گھر آ گیا۔ اس نے آتے ہی روٹیاں بنائیں۔ ماں جان باہر کا کھانا نہیں کھاتی تھی، اس لیے اس نے باہر سے کچھ لیا بھی نہیں تھا۔ کھانا کھا کے بعد وہ ماں جان کو ان کے روم میں چھوڑ کے واپس اپنے روم میں آیا۔ آرام سے بیڈ پہ بیٹھ کے وہ سوچ رہا تھا کہ آخر ماں جان کو کس بات کی ٹینشن ہے، کیا اس کی شادی نہ کرنے کی وجہ سے؟ اس نے سر جھٹکا اور موبائل ہاتھ میں پکڑا ہی تھا جب میسج موصول ہوا، مجھے کیوں روکتے ہو اس کی پوجا سے؟ اسے کیوں نہیں کہتے کہ دیوتا نہ لگے؟ پہلے اس کا دل چاہا کہ اپنا موبائل لے کے اپنے کہے کے مطابق فوراً کے گھر جائے۔ وہ اٹھا بھی، لیکن پھر اس نے ماں جان کی طبیعت کا سوچا تو ارادہ کینسل کر کے واپس بیٹھ گیا۔ اب اس نمبر سے کال آ رہی تھی۔ سائم نے چند لمبے گہرے سانس لیے، پھر کال اٹھا لی۔ شکر ہے اپنے کال تو اٹھائی۔ وہ بولی، اس کا لہجہ کافی بوجھل سا تھا، میں نے تمہیں آرام سے منع کیا تھا کہ مجھے میسج مت کرنا، لیکن تم باز نہیں آئے، اور کتنا گرو گی تم میری نظروں میں؟ وہ پرسکون اندازوں میں پوچھ رہا تھا، مجھے آپ سے ملنا ہے ابھی۔ گمان کی بات نے اس کا سکون درم برم کیا۔ مجھے تم سے نہیں ملنا، نہ تم سے کوئی بات کرنی، میری طرف سے بھاڑ میں جاؤ۔ وہ غصیلے لہجے میں بولا تو جواب میں وہ چند لمحے چپ رہی۔ میں آپ سے محبت کرتی ہوں سائم، میں اتنی بری بھی نہیں جتنی آپ سمجھتے ہیں۔ اس کی آواز نم تھی۔ محترمہ، میں تمہیں کچھ سمجھتا ہی نہیں ہوں، لیکن مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ تم اتنی ڈھیٹ کیوں ہو، کس مٹی کی بنی ہو؟ تمہیں سمجھ کیوں نہیں آتا ہے کہ نفرت کرتا ہوں میں تم سے، تمہارے نام سے بھی بیزاری محسوس ہوتی ہے مجھے۔ تم جیسی بےہودہ لڑکی جس کو نہ اپنی عزت کی پرواہ ہو نہ اپنے والدین کی عزت کی کچھ سمجھتی ہو، تمہاری جیسی لوور کریکٹر کی لڑکی اس قابل نہیں ہے کہ شریف انسان کی زندگی میں، سمجھی تم؟ اب اگر ذرا سی بھی غیرت ہے نا تو ڈوب کے مر جانا میری بلا سے، نانسنس۔ وہ زہر اگل کے موبائل آف کر چکا تھا۔ وہ موبائل ہاتھ میں لیا، کاٹو تو بدن میں لہو نہیں کی تفسیر بنی ساکھ تھی۔ سائم کا ایک لفظ بھی اپنی اوقات بتا گیا تھا۔ اس شخص کی نظروں میں ایک بد کردار لڑکی تھی، کیا واقعی اس قابل نہیں تھی کہ کوئی شریف انسان سے شادی کرتا؟ اس کی آنکھ سے آنسو ٹپکا، اتنی نفرت کرتا ہے وہ مجھ سے کہ میں کیوں پاگل ہوئی جا رہی ہوں اس کے پیچھے۔ وہ نیچے کارپیٹ پر بیٹھی بے آواز رو رہی تھی۔ یہ یک طرفہ محبت اتنی تکلیف کیوں دیتی ہے؟ اس نے روتے ہوئے تقدیر سے سوال کیا تھا، گمان جب سے بڑوں نے سے شادی کی بات کی تھی تب سے تم چپ چپ سی ہو گئی ہو، کیا وجہ جان سکتی ہوں میں؟ فاریہ کے پوچھنے پر سر جھکا لیا تھا اور اٹھایا، میں ابھی اس بارے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتی۔ فاریہ پلیز لیو می الون، زیادہ انگریزی بننے کی ضرورت نہیں ہے انگریز بننے کی، اصل بات بتاؤ۔ فاریہ نے ذرا روب سے کہا، اچھا وجہ جاننا چاہتی ہے تو سنو، مجھے تمہارے بھائی سے کوئی شادی وادی نہیں کرنی۔ گمان نے پھٹ پڑنے والے انداز میں کہا تو وہ طنزیہ ہنسی، اچھا تو پھر کس سے کرنی ہے شادی وادی؟ اس سامنے والے گھر والے لڑکے سے؟ گمان کو شوق لگا، اس نے تو کسی کو بھی نہیں بتایا تھا اس کے بارے میں، اب کیا ہوا، چپ کیوں کر گئی ہو؟ یہ سوچ رہی ہو نا کہ مجھے کیسے پتا چلا؟ جس دن تم مجھے کالج سے واپس کا بتا رہی تھی نا، تب بھی مجھے شک ہو گیا تھا تم پر، اور میرے شک پہ مہر تمہارے چھت کے چکروں نے لگائی تھی۔ فاریہ کے لہجے میں طنز کوٹ کوٹ کے بڑا ہوا تھا، ہاں تو اس میں غلط کیا ہے؟ ویسے بھی میں
ہاں تو اس میں غلط کیا ہے؟ اور ویسے بھی میں جس کو مرضی پسند کروں، تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ اب کے گمان بدلے ہنسی سے بولی تو مسکرائی، مسئلہ تو مجھے ہے کیونکہ تم نے جس کو ریجیکٹ کیا ہے نا وہ میرا بھائی ہے، میں بھی انہیں بھائی مانتی ہوں، ٹرسٹ می، اگر درمیان میں سائم کا وجود نہ ہوتا میں تب بھی انکار ہی کرتی، میں نے ان کو ہمیشہ ذہان بھائی جیسا ہی سمجھا ہے، وہ میرے سان بھائی ہیں فاریہ، پتہ نہیں بڑے ایسے فیصلے کیوں کرتے ہیں، گمان بے بسی سے بولی تو فاریہ نے سر جھٹکا، بہرحال میرا بھائی کوئی پروڈکٹ نہیں کہ تمہیں پسند نہ ہو تو تم اسے سائڈ پر کر دو، تمہیں شادی نہیں کرنی تو خود جا کے انکار کر دو، لیکن تم میں اتنی ہمت ہے ہی نہیں۔ فاریہ جان بوجھ کے اسے غصہ دلا رہی تھی تاکہ وہ اپنے لیے ایک کوشش کر لے، وہ فاریہ کے اسٹال دلانے پر ایک دم اٹھی اور کمرے سے باہر نکلے، اسے امی سے بات کرنی تھی، ان کو بتانا تھا کہ وہ ہرگز احسان بھائی سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ وہ تیز قدموں سے چلتی سیڑھیوں کی طرف بڑھی تھی جب اسے احسان کے کمرے سے آواز آئی، وہ باختیار اس کے کمرے کے دروازے پہ آ کر رکی، وہ شاید فون پہ بات کر رہا تھا، کیوں نہ میں ڈائریکٹ احسان بھائی سے ہی بات کر لوں، آگے وہ خود ہی سنبھال لیں گے۔ وہی سوچ کے دروازہ نوک کرنے لگی تھی جب احسان کے منہ سے اپنا نام سن کے چونکی، تو یار مجھ سے کیوں خفا ہو رہی ہو؟ میں نے تھوڑا ہی بابا جان سے کہا تھا کہ میری شادی گمان سے طے کرتے ہیں، وہ اب دوسری طرف کسی کی بات سن رہا تھا، گمان میری بہنوں کی طرح ہیں یار، میں گمان سے قطعی شادی نہیں کر سکتا اور نہ ہی کروں گا، تم یقین رکھو مجھ پر، میں خود بابا جان سے بات کر کے منع کر دوں گا۔ اس سے آگے سننے کی گمان کو ضرورت ہی نہ تھی، وہ جو سوچ رہی تھی گھر والوں کو انکار کی وجہ کیا بتائے گی، کیونکہ بڑے تو کہتے ہیں کہ شادی سے پہلے سب بہن بھائی ہوتے ہیں، ان کی نظر میں ان کی اس بات کی چندہ اہمیت نہ ہوتی کہ وہ احسان کو بھائی سمجھتی ہے، لیکن اب اسے ایک پاورفل بہانہ مل گیا تھا۔ وہ سیڑھیاں اتر کے نیچے آئی تو یہ امی سامنے ہی بیٹھی تھی، ان کے ہاتھ میں ایک پیارا سا کام والا دوپٹہ تھا، شکر ہے امی اس وقت اکیلی بیٹھی ہیں، وہ دل ہی دل میں شکر کرتی امی کے سامنے جا کر کھڑی ہوئی، امی نے چونک کر اسے دیکھا، ارے گمان میں تمہیں بلانے والی تھی، امی نے کہا تو اس نے جی کہہ کے سوالیہ نظر سے امی کو دیکھا، یہ دیکھو کتنا پیارا دوپٹہ ہے نا میرے جہیز کا ہے جو میں نے تمہاری شادی کے لیے سنبھال کے رکھا ہوا تھا، یہ کلر تم پہ بہت اچھا لگے گا، پہن کے دکھاؤ تو مجھے۔ امی کتنی خوش تھی، لیکن اگر اب اس نے موقع گوا دیا تو سب بگڑ جائے گا، امی پلیز مجھے ابھی نہیں کرنی شادی، اور احسان بھائی سے تو بالکل نہیں، وہ قطعیت سے بولی تو امی کی آنکھوں سے غصہ اور ناگواری جھلکی، تم اپنی زبان بند رکھو، بڑوں کے فیصلے میں بول کے میری تربیت پہ انگلی نہ اٹھوانا تم۔ امی کو اس کی بات سن کے غصہ آ گیا تھا، بولنے تو اسے مہناز، سننے تو صحیح، یہ کہتی کیا ہے، ہاں تو گمان تمہیں شادی نہیں کرنی یا احسان سے شادی نہیں کرنی؟ بڑے پاپا کی آواز پہ گمان بے اختیار اچھلی، جبکہ امی بھی جلدی سے اٹھ کے کھڑی ہو گئی، بڑے پاپا کے ساتھ بابا اور احسان بھی کھڑے ہوئے تھے، مجھے احسان بھائی سے شادی نہیں کرنی، اس نے دل کو اڑا کر کہہ دیا، بڑے پاپا کے چہرے پہ ایک سایہ سا لہرایا، شٹ اپ گمان، جاؤ اپنے کمرے میں، احسان نے غصے سے کہا، تو بڑے پاپا نے اسے ہاتھ اٹھا کے روک دیا، میں نے کہا نا مجھے سننے دو، وہ کیا کہنا چاہتی ہے؟ بڑے پاپا کی بات پر احسان نے بمشکل خود کو کنٹرول کیا، آوازیں سن کے احسان بھی نیچے آ چکا تھا اور اپنا سمجھی سے سب دیکھ رہا تھا، جبکہ فاریہ کچھ پرسکون تھی، یہ اس کی ہمت دلانے کا ہی نتیجہ تھا، احسان سے کیوں شادی نہیں کرنا چاہتی؟ بڑے پاپا دو قدم آگے آگے آئے، کیونکہ وہ ہکلائے، کیونکہ احسان بھائی کسی اور کو پسند کرتے ہیں، اس کے الفاظ سنتے ہی احسان کے سر پر پہاڑ ٹوٹا تھا، جبکہ فاریہ بھی انشد بدنداں رہ گئی تھی، گمان نے اپنی بندوق احسان کے کندھے پر رکھ کے چلائی تھی، بڑے پاپا نے باختیار احسان کی طرف دیکھا تو وہ نظریں چرا گیا تھا، کیا صرف یہی وجہ ہے شادی سے انکار کی؟ وہ دوبارہ گمان سے پوچھ رہے تھے، جی، وہ آہستہ سے بولی تو احسان نے خود خونخوار نظروں سے اسے دیکھا، بات سنو برخوردار، تم جس کسی کو بھی پسند کرتے ہو نا، اس کا خناس اپنے دماغ سے نکال دو، تمہاری شادی گمان سے ہی ہوگی۔ بڑے پاپا کی بات پر احسان چاہ کے بھی کچھ بول نہیں پایا تھا، وقت کم ہے، تم اور میناز آج کل میں شاپنگ کر کے آنا بازار سے، گمان اور انابیہ کی شادی کے جوڑے لے آنا، اور ہاں اب ان فضول باتوں کی کوئی نہیں دہرائے گا۔ بڑے پاپا اپنا فیصلہ سنا کے جا چکے تھے، گمان اپنا یہ پوائنٹ بھی ہار چکی تھی، اس نے بابا کی طرف دیکھا لیکن بابا نے اسے نظر انداز کر دیا، وہ گمان کے اس طرح بولنے کی وجہ سے ناراض ہو چکے تھے، اس نے ایک نظر امی کو دیکھا، امی نے اسے دیکھ کر غصے سے منہ پھیرا تو وہ بوجھے دل کے ساتھ سیڑھیوں کی طرف بڑھی، وہاں فاریہ کھڑی تھی، اس کی آنکھوں میں کیا نہ تھا، غصہ، نفرت، قہر، وہ پلٹ کے نابیہ کے کمرے میں چلی گئی، گمان اپنے کمرے میں آئی تو اس کے ضبط کا بند پوری طرح سے ٹوٹ گیا تھا، وہ بازاروں قطار ہو رہی تھی، سب اس سے ناراض ہو گئے تھے، اور اتنا تو گمان کو بھی پتا تھا کہ اب جب تک وہ ان کی مرضی سے احسان کے ساتھ شادی نہیں کر لے گی، ان میں سے کوئی اسے دیکھنا بھی پسند نہیں کرے گا۔ سامو یار آنٹی کی طبیعت بہت خراب ہو رہی ہے، جلدی آ، وہ اپنے کام میں منہمک تھا جب مومن نے ایک دم اندر داخل ہوا، سائم اس کی بات سن کر فوراً اٹھا اور سیدھا ماں جان کے کمرے میں چلا آیا، ماں جان کا سانس بہت آہستہ چل رہا تھا، وہ کچھ بولنا چاہتی تھی لیکن بول نہیں پا رہی تھی، ان کو اس حال میں دیکھ کر سائم کو اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہوا، تم گاڑی نکالو جلدی، اس نے مومن سے کہا تو وہ سارے لتا پیر چلا گیا، اس نے ماں جان کو بازو میں اٹھایا، تیز رفتاری سے نیچے جا کے انہیں کار میں بٹھایا، وہ خود ان کو سہارا دے کر بیٹھ گیا، گاڑی مومن ڈرائیو کر رہا تھا، ہاسپٹل پہنچتے ہی ڈاکٹرز انہیں ایمرجنسی میں لے گئے تھے، سائم بیٹا ماں جان کی سلامتی کی دعائیں مانگ رہا تھا، اس کی آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے، تقریباً 2 گھنٹے بعد ماں جان کی طبیعت سنبھلی تھی، اس نے اٹھ کے سب سے پہلے شکرانے کے نفل پڑے تھے اور پھر ماں جان سے ملنے ہسپتال کے کمرے میں داخل ہوا تھا جہاں ان کو رکھا گیا تھا، ماں جان چہرے سے کتنی بیمار لگ رہی تھی، اسے گہرے تعصب نے گھیرے میں لیا تو وہ ماں جان کے بیڈ پر ہی ان کے ساتھ آ کے بیٹھ گیا، ماں جان نے اس کی موجودگی محسوس کر کے آنکھیں کھولی، ماں جان کیا ہوا ہے آپ کو؟ مجھے ایسا لگا جیسے میری دنیا میں اکیلا رہ گیا ہوں، وہ ٹوٹے سے لہجے میں بول رہا تھا، میں آپ کو کبھی بھی کچھ بھی نہیں ہونے دوں گا، میری پوری دنیا آپ ہی تو ہیں، سالم بیٹا تم میری ایک بات مانو گے؟ ان کی بات پر تڑپ اٹھا تھا، ماں جان پلیز آپ پوچھنا نہ کریں، حکم دیا کریں، وہ اس کے انداز پہ ہلکا سا مسکرائی تھی، میں نے اپنے بیٹے کے لیے ایک لڑکی پسند کی ہے، بہت اچھی اور پیاری ہے وہ، اور مجھے پریشانی
اس بات کی تھی کہ تم نہیں مانو گے، بلکہ شادی کا نام سنتے ہی انکار کر دو گے۔ تمہارے چچا کی بیٹی مائرہ مجھے تمہارے لیے بہت پسند آئی ہے۔ سائمن نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا۔ ماں جان اس کے لیے لڑکی بھی پسند کر چکی تھی۔ وہ تو یہ جانتا تھا کہ چچا جان پاکستان آ چکے ہیں، لیکن ان کے کتنے بچے اور ان میں سے ماں جان کو کوئی بھی لڑکی پسند بھی آ چکی ہے یہ سب بالکل بھی نہیں پتا تھا۔ اس کا اندازہ بالکل صحیح نکلا تھا۔ ماں جان سے شادی کی بات کیسے کریں، اسی بات کی ٹینشن سے ان کا یہ حال کیا تھا۔ اس نے ایک نظر ماں جان کو دیکھا، ان کی آنکھوں میں امید کے ڈھیروں جگنو تھے۔ وہ بنا انکار کرنے کی پوزیشن میں ہی تھا۔ ٹھیک ہے ماں جان، آپ جس وقت بھی میری شادی کرنا چاہتی ہیں کر دیں، میں بس آپ کی خوشی چاہتا ہوں، آپ جلدی سے ٹھیک ہو جائیں۔ وہ ماں جان کا ہاتھ پکڑے محبت سے بولا تو وہ ان کا چہرہ چمکنے لگا تھا۔ گمان نے کئی بار فاریہ سے بات کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ تو سرے سے اس کی کوئی بات سننے کو ہی تیار نہ تھی۔ گمان کے لیے اس نے اچھا سوچا تھا، لیکن اس نے خود غرض بن کے بہت برا کیا تھا۔ فاریہ کو اس کی خود غرضی پہ انتہا کا غصہ تھا۔ وہ بیٹھی اس بارے میں ہی سوچ سوچ کے کوڑی تھی، جب انابیہ نے آگے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو وہ چونکی۔ او بیا، آپ بھی؟ بیا کو دیکھ کر اپنی سوچوں سے باہر رہی۔ فاری، تمہیں لگتا ہے کہ احسان بھائی واقعی کسی اور کو پسند کرتے ہیں؟ انابیہ نے اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ نہیں بیا، یہ سراسر غلط بات ہے۔ احسان بھائی اگر واقعی کسی کو پسند کرتے ہوتے تو کم سے کم احسان بھائی کو ضرور بتاتے، اور اگر احسان بھائی کو پتا ہوتا تو وہ خود ہی بڑوں کے منہ سے گمان کا سن کر انکار کر دیتے، جبکہ ایسا نہیں ہوا۔ اس نے تجزیہ کیا تو انابیہ نے اسے بغور دیکھا۔ ہاں بات تو تمہاری ٹھیک ہے، پھر آخر گمان نے ایسا کیوں کہا؟ انابیہ الجھی تو فاریہ نے اسے گمان کی پسند کے بارے میں بتا دیا، جسے سن کر وہ حیران رہ گئی تھی۔ اس کا کام مطلب اس نے اپنی ذات کو بچانے کے لیے احسان بھائی کو پھنسا دیا۔ ویری بیڈ۔ انابیہ کے لہجے میں تعصب تھا۔ ان کی باتیں اندر داخل ہوتے اذہان نے اپنے پورے ہوش و واس میں سنی گئی تھی۔ گمان کس کو پسند کرتی ہے؟ اذہان کی آواز پر دونوں ساکت ہوئے تھے۔ کسی کو نہیں اذہان بھائی۔ فاریہ کو سمجھ نہیں آتی اب کیا جواب دے۔ انابیہ تم بتاؤ کیوں انکار کیا اس نے احسان کے لیے؟ اس کی آنکھوں میں سرخ ڈورے تیر رہے تھے۔ وہ بڑی ضبط سے پوچھ رہا تھا۔ اس کا انداز دیکھ کر انابیہ سے سچ بتا دیا۔ وہ بھائی تھا گمان کا، اپنے بہن کے متعلق ایسی باتیں سننا اس کے لیے کسی امتحان سے کم نہ تھا، کیونکہ وہ بھی تو ایک مرد تھا، اور معاشرہ تو ہے ہی مردوں کا۔ مرد کو محبت ہو جائے تو وہ فخر سے بتاتا ہے، اور اگر لڑکی کو محبت ہو جائے تو اسے بڑے آرام سے بے حیا کا لقب دے دیا جاتا ہے، اور اپنی عزت کے واسطے دے کر زبردستی اپنی مرضی سے اس کی شادی کر دی جاتی ہے۔ اذہان ساری بات سن کر جا چکا تھا اور فاریہ پچھتا رہی تھی۔ کم سے کم اذہان بھائی کو تو پتا نہ چلتا اس بات کا۔ اس نے پریشانی سے بیا کو دیکھا۔ تم پریشان نہ ہو فاری، اذہان سمجھدار انسان ہے، کچھ برا نہیں کریں گے وہ گمان کے ساتھ۔ انابیہ کے تسلی سے کہنے پر اس نے خاموشی سے سر جھکا لیا تھا۔ احسان اپنی امی کے کمرے میں داخل ہوا تو وہاں بھی جیولری اور نئے کپڑے پڑے ہوئے تھے۔ اسے کوفت کا احساس ہوا۔ کیا بات ہے احسان، پریشان لگ رہے ہو؟ انہوں نے پوچھا تو حالانکہ پریشان تو وہ خود بھی تھے۔ امی میں گمان سے شادی نہیں کرنا چاہتا، آپ پلیز بابا کو سمجھائیں۔ اس نے ملتجی لہجے میں انہوں نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ امی کچھ تو بولیں۔ وہ امی کے گھٹنوں پر سر رکھ کے بیٹھ گیا۔ احسان، تمہارے بابا کی طبیعت رات میں بہت خراب رہی ہے، وہ پوری رات سو نہیں پائے، ان کو سینے میں درد اٹھتا رہا ہے بار بار، میں بہت ڈر گئی ہوں اگر ان کو کچھ ہو گیا تو۔ میں جانتی ہوں تم گمان سے شادی پہ راضی نہیں، لیکن بیٹا بعض اوقات کچھ فیصلے اپنے لیے نہیں اپنے کے لیے کیے جاتے ہیں۔ امی سے سمجھاتے رو پڑی تھی۔ احسان نے زیادہ سے آنکھیں بند کی۔ ٹھیک ہے امی، اب بابا سے کہیے گا میں بہت خوش ہوں۔ وہ بوجھل لہجے میں بولتا ہوا باہر نکل گیا۔ انہوں نے اپنے بیٹے کی دائمی خوشیوں کی دعا کی تھی۔ وہ اسے لان میں لگے خوبصورت پھول لہرا لہرا کے عجیب بہادر دکھا رہے تھے۔ ماں جان 2 دن پہلے ہی گھر واپس آئی تھی اور اب کافی بہتر ہی تھی اور خوش بھی تھی۔ سائم ان کے لیے جوس لے کر سیدھا لان میں ہی چلا آیا تھا۔ مومن ابھی آفس سے واپس نہیں آیا تھا۔ اب کیسی طبیعت ہے آپ کی ماں جان؟ وہ سامنے والی کرسی پہ بیٹھتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ جب سے تم نے شادی کے لیے ہاں کی ہے میں بالکل ٹھیک ہو گئی ہوں، وہ خوشگوار لہجے میں بولی تو جواباً وہ مسکرایا۔ دفعتاً وہ چونکیا، اسے اپنے وجود پہ کسی کی نظر کا احساس ہوا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، تبھی اس کی نظر سامنے والوں کی چھت پر پڑی تھی۔ وہاں گمان کھڑی تھی جو بڑی حسرت بھری نظروں سے سائم کو دیکھ رہی تھی۔ سائم نے خوف سے سر جھٹکا اور ماں جان کی طرف متوجہ ہو گیا۔ ماں جان، آپ کو یاد ہے نا کل آپ کا ٹیسٹ کروانے جانا ہے؟ اس کی بات پر انہوں نے اس بات میں سر ہلایا۔ ہاں، اور مجھے یہ بھی یاد ہے کہ ٹیسٹ آخری ہے، اس کے بعد ہماری شادی کی خوشی میں مجھے اور کسی ٹیسٹ کی یاد آنے کی کوئی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ان کے چہرے پر چھائی خوشی اس کے عجیب سی طمانت بخش رہی تھی۔ اس نے باتوں کے دوران دوبارہ چھت کی طرف دیکھا تو وہاں اب کوئی بھی نہیں تھا۔ گمان نے سب سے بات کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن کسی نے بھی اس کی بات کا سیدھے منہ جواب نہیں دیا تھا، اور وہ دکھی دل سے چھت پہ چلی آئی تھی۔ اوپر آتے ہی اس کی نظر سب سے پہلے سامنے والے گھر کے لان پہ گئی تھی۔ وہاں ایک باوقار سی خاتون بیٹھی تھی۔ سائم کے چہرے پر ان کی کافی شباہت تھی، اس کا مطلب وہ سائم کی مدر تھی۔ اس نے سوچا اور ذرا آگے ہو کے دیکھنے لگی، تبھی وہاں سائم بھی آ گیا تھا۔ گمان حسد بھری نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کیا تھا وہ میری محبت کا جواب محبت سے دے دیتا؟ اس نے دکھ سے سوچا اور تبھی سائم نے اس کی طرف دیکھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں موجود بیگانگی اور کوفت گمان کو اتنی دور سے بھی صاف دکھائی دی تھی۔ وہ اپنا رخ موڑ کر بیٹھ گیا تھا۔ گمان بے دلی سے پیچھے ہٹی اور نیچے اتر آئی تھی۔ گمان آپی، امی کہہ رہی ہیں آ کر کھانا کھا لیں۔ وجدان نے اسے امی کا پیغام دیا، لیکن اسے بھوک تو کیا کسی بھی جذبے کا احساس نہیں ہو رہا تھا۔ وہ چپ چاپ چلتی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اذہان نے اسے جاتے دیکھ کر بے بسی سے سر جھٹکا تھا۔ جاؤ فاریہ، گمان اور انابیہ کو بلا لو، اپنی شادی کے ڈریسز وہ خود پسند کر لیں گی۔ امی نے کہا تو فاریہ جی اچھا کہہ کر گمان کے کمرے میں آ گئی۔ تمہیں چچی جان بلا رہی ہیں بازار جانے کے لیے، نیچے آؤ جلدی۔
मम्मी का पैगाम देकर इसका जवाब सुने बगैर जा चुकी थी। कुमार ने उठकर चादर ओढ़ी और नीचे आ गई। बड़ी मम्मा, अम्मी, अनाबिया, इसान भाई और इसान भाई सभी जाने के लिए तैयार खड़े थे। वो चुपचाप जाकर खड़ी हो गई। किसी ने भी इसे मुखातिब नहीं किया था। इसकी आंखों में बेख्तियार आंसू आ गए। चलें आ जाएं बाहर, अजान कहकर इसान के साथ बाहर निकल गया। वो सब भी बाहर आकर कार में सवार हो गए। शॉपिंग मॉल में भी वो मुसलसल चुप थी। देखो, गुमान अनाबिया से सफेद और सुर्ख कॉम्बिनेशन का लहंगा दिखा रही थी। है ना जबरदस्त? इसने टाइट चाहिए तो गुमान ने लहंगा पकड़ के देखा, वाकई बहुत प्यारा था। बहुत अच्छा है भैया, आप पे बहुत सूट करेगा। इसने इनका दिल रखने के लिए तारीफ की तो अनाबिया ने इसे एक नजर देखा। मैं अपना लहंगा ऑलरेडी ले चुकी हूँ गुमान, ये तुम्हारे लिए पसंद किया चची जान ने। गुमान को अपने ख्यालों में खोए पता ही ना चला कि वो कितनी शॉपिंग हो चुकी है। हम ठीक है ले लें, इसने बेदली से कहा तो नाबिया ने वो लहंगा भी पैक करवा दिया। काफी शॉपिंग हो चुकी थी और वो लोग पूरी तरह से थक भी गए थे। चलो भाई बच्चों, अब बाकी की चीजें बाद में ले लेना, बड़ी मम्मा ने कहा तो सबने इनकी बातों से इत्तेफाक किया। थोड़ी देर बाद ही वो लोग वापस घर की तरफ जा रहे थे। गुमान की नज़र बेख्तियार सामने मिरर पर गई तो ईसान इसी को देख रहा था। गुमान को अजीब सा एहसास हुआ। ईसान बेटा, अपने बाबा की दवाई ले लेना रास्ते से, बड़ी मम्मा ने कहा तो ईसान ने एक हॉस्पिटल के बाहर गाड़ी रोक दी। मैं ले आता हूँ, ईसान ने कहा और हॉस्पिटल के अंदर चला गया। गुमान को एकदम ही शदीद घुटन का एहसास हुआ। वो बेख्तियार ही गाड़ी का दरवाजा खोल के बाहर निकल के खड़ी होगी। क्या हुआ गुमान? अनाबिया ने चौंक के पूछा। अम्मी और बड़ी अम्मी का ध्यान भी इसी की तरफ था। मुझे बहुत घुटन फील हो रही है भैया, अभी थोड़ी देर तक बैठ जाएंगी वापस। इसके लहजे में कुछ था कि उन्होंने सर हिला दिया। वो खड़ी खड़ी गहरे सांस ले रही थी जब एहसान भी बाहर निकल के कार के साथ टेक लगा के खड़ा हो गया। बड़ी मम्मा ने गुरजीदा नजरों से इसे देखा लेकिन चुप ही रही थी। गुमान ने एक नजर एहसान को देखा। वो आसपास से गुजरती हुई गाड़ियों का मुआयना कर रहा था। आई एम सॉरी एहसान भाई, वो इसके मुखातिब करने पर चौंका। किस बात का? मेरे सर पर वो पहाड़ तोड़ने का? वो दानिस्ता हल्के फुल्के लहजे में बोला तो गुमान ना चाहते हुए मुस्कुरा दी। जी हाँ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो अपने किए पर शर्मिंदा हुई। अभी तुम्हें देखते हुए मैं एक बात सोच रहा था, ये बताओ तुम्हें कैसे पता चला कि मैं? वो दानिस्ता बात अधूरी छोड़ के इसकी तरफ देखने लगा। जब आप फोन पर बात कर रहे थे तब मैंने आपकी बातें सुन ली थी। वो शर्मिंदगी से बोली। इसका जवाब सुन के चुप हो गया। इसके पास अब कहने का कुछ था ही नहीं। एहसान भाई, आप किसको पसंद करते हैं? गुमान के सवाल पर इसने सर मोड़ कर इसके देखा। अब क्या फायदा बताने का? वो तल्खी से मुस्कुराया तो गुमान ने अफसोस से इससे देखा। गुमान को हकीकतन अपनी इस हरकत पे अफसोस हो रहा था। एहसान अभी तक आया क्यों नहीं? मैं जाकर देखता हूँ, एहसान कहकर अस्पताल की तरफ बढ़ गया। गुमान के साथ बहुत अजीब हो रहे थे। इसने अस्पताल की तरफ देखा तो चौंक गई। वहीं से वही कल वाली आंटी नजर आई। वो अस्पताल से बाहर निकल हुई थी। गुमान ने इनके पास आस पास देखा। अगर ये आंटी यहाँ है तो साइमबिन तो इनके साथ ही आया होगा। वो खुद कलामी के अंदाज से बोली। इसके नजर साइम को ढूंढ रही थी लेकिन इसे वहां बस वही आंटी नजर आई थी। गुमान ने कार का दरवाजा खोला, वापस बैठने वाली थी जब इसने वैसी आंटी की तरफ देखा। उन्होंने अपना सर दोनों हाथों में थाम रखा था और वो कार की तरफ जाने की बजाय रोड की तरफ जा रही थी। गुमान को सिर्फ एक लम्हा लगा था सिचुएशन समझने में। वो बिजली किसी रफ्तार से आंटी की तरफ भागी थी। साइम माँ जान को लेकर हॉस्पिटल पहुंचा था जहाँ इनका टेस्ट हो गया था और रिपोर्ट्स कल मिलनी थी। अरे साइम साहब, आप यहाँ खैरियत तो है ना? साइम ने मुड़कर देखा। वो मेजर तुफैल थे, इनके सीनियर। जी सर, सब ठीक है, बस महाजन का टेस्ट करवाने आया था। वो इन्हें अच्छे तरीके से जवाब दे रहा था। इसे बिल्कुल एहसास नहीं होता कि महाजन कब की आगे बढ़ चुकी हैं। यकीनन उन्होंने मेजर तुफैल की आवाज़ नहीं सुनी थी। क्या हुआ आपकी मदर को? वैसे ही थे, अपने से छोटों के साथ भी इज्जत से बात करने वाले। वो इनके सवालों का जवाब देते देते रुका। इसे एहसास हुआ था कि इसने कुछ मिस किया, लेकिन क्या? वो बेख्तियार पीछे पलटा तो वहाँ माँ जान नहीं थी। ओह, माँ जान कहाँ गई? वो बुखला के बाहर की तरफ भागा था। वो इतनी तेजी से भाग रहा था कि दोबारा गिरते गिरते बचा। अस्पताल से बाहर आते इसने अपना कार चेक किया लेकिन कार बिल्कुल खाली थी। इसने तेजी से दाएं बाएं देखा तो बाएं तरफ का वो मंजर खड़े खड़े इसकी जान निकाल चुका था। इसे लगा था कभी अपनी जगह से हिल नहीं पाएगा। ईसान और ईसान इकट्ठे अस्पताल से निकले थे। उनकी पहली नजर रोड पर बुरी तरह जागती गुमान पे पड़ी थी। इससे पहले कि वो कुछ समझते, माँ जान से 1 इंच के फासले पर एक कार तेज रफ्तारी से आई थी और गुमान जो दूसरी तरफ से भाग के आई थी। इसने आते ही महाजन को पीछे की जानिब धकेला था और वो तेज रफ्तार कार गुमान से टकराई और इसे हवा में उछाल के आगे निकल गई थी। ये सब सिर्फ चंद लम्हों का खेल था और अब गुमान का बेहिस्सो हरकत जिस्म रोड के किनारे पर पड़ा हुआ था। इसके आसपास खून का तालाब सा बनता जा रहा था। साइम को एकदम होश आया था। वो गुमान थी जिसने इसकी माँ जान पर गुजरने वाली क्यामत को अपने ऊपर ले लिया था। वो माँ जान के पास आया था। इनकी हालत बहुत बुरी थी। वो रो रही थी। उन्होंने अपनी आंखों से देखा था कि इस लड़की ने इनको बचाया था और खुद की परवाह ही नहीं की थी। इनका पूरा जिस्म कांप रहा था। साइम ने इनके कार में बैठा के दरवाजा लॉक किया और सीधा गुमान के पास पहुंचा था। वहां अब रश बढ़ता ही जा रहा था। गुमान के भागने की वजह से बेसाख्ता ही बड़ी मम्मा, अम्मी और अनाबिया ने इसे देखा था। अरे गुमान, कहाँ जा रही हो? पागल हो गई हो क्या? अम्मी ने पूरी जोर से इसे आवाज़ दी थी लेकिन वो रुकी नहीं थी और जब तक अम्मी उतर के इसके पीछे जाती इनकी आंखों के सामने कार ने इसे बेदर्दी से टक्कर मारती हुई गुजर चुकी थी। ये मंजर देखकर अम्मी का सांस रुका था। बिया और बड़ी मम्मा बेख्तियार चुकी थी। इनका दिल जैसे धड़कना भूल गया था। ईसान और ईसान ने भी इसका एक्सीडेंट देखा था और इन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया था कि इसका चेहरा, हाँ, वो गुमान ही थी। ईसान पागलों की तरह इसके पीछे तरफ भागा था और इसके पास जाते इसका चेहरा हाथों में लेकर ऊंची आवाज़ में रो दिया था। इसकी इकलौती लाडली बहन थी और कभी सोच भी नहीं सकता था कि इसके सामने इसकी शरारती सी बहन की ये हालत होगी। वो इसे आवाज़ें दे रहा था लेकिन खून में लथपथ
ساخت بڑی گمان نے اپنے بھائی کے بلانے کا کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ احسان کی آنکھوں سے بھی آنسو نکل رہے تھے، اسے سمجھ نہیں آئی تھی وہ اس صورتحال میں کیا کرے۔ تبھی سائیں مجمع کو چیختا وہ گمان تک پہنچا اور وقت ضائع کیے بغیر اسے اٹھا کے بھاگتا ہوا اسپتال چلا گیا۔ اس اسپتال اسٹریچر پہ لٹا کے وہ پیچھے ہٹا تو اس کی شرٹ پہ خون لگ گیا تھا۔ ڈاکٹرز گمان کو آپریشن تھیٹر میں لے جا چکے تھے۔ گمان کی ساری فیملی بھی اسپتال کے اندر آ گئی تھی۔ گمان کی امی کی حالت خراب ہو رہی تھی، وہ چکرا کر گرنے لگی تھی جب سائم نے فوراً ان کو سہارا دیا اور سائڈ پہ رکھے بینچ پر بٹھا دیا۔ بڑی ماما روتے ہوئے مسلسل کچھ پڑھ رہی تھی۔ انابیہ نے احسان کو دیکھا، وہ شاید اپنے حواسوں میں نہیں تھی۔ وہ ایک ہی زاویے سے بیٹھا آپریشن تھیٹر کے بند دروازے کو دیکھنے جا رہا تھا۔ احسان نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو احسان کے گلے لگ کے رو دیا۔ سائم کو اچانک ماں جان یاد آئی تو وہ او شٹ کہتا اسپتال سے واپس باہر نکلا اور اپنی کار تک پہنچا۔ ماں جان ابھی تک رو رہی تھی۔ سائم وہ لڑکی زندہ ہے نا، اسے کچھ ہوگا تو نہیں؟ وہ سائم سے پوچھ رہی تھی۔ فکر نہ کرے ماں جان، نہیں ہوگا اسے کچھ بھی۔ اس نے ماں جان سے زیادہ خود کو تسلی دی تھی اور پھر ماں جان کو گھر لے آیا تھا۔ راستے میں اس نے مومن کو فون کر کے فوراً گھر پہنچنے کا کہا تھا۔ وہ گھر میں داخل ہوئے تو مومن پہلے ہی وہاں موجود تھا۔ سامو یار کیا ہوا تمہیں؟ تم ٹھیک ہو نا؟ وہ انتہائی تشویش سے پوچھ رہا تھا۔ غالباً وہ سائم کو خون آلود شرٹ کو دیکھ کر یہی سمجھا تھا کہ اسے کچھ ہوا ہے۔ میں ٹھیک ہوں، تم ماں جان کا خیال رکھنا، مجھے واپس اسپتال جانا ہے۔ اس کی بات پر مومن حیران ہوا تھا۔ سائم نے اسے ساری بات تفصیل سے بتا دی۔ وہ کتنا بڑا دل ہے اس لڑکی کا، اس نے اپنی جان کی ذرا پرواہ نہیں کی۔ گریٹ۔ وہ بہت متاثر ہوا تھا۔ ماں جان آپ بالکل ٹینشن نہ لیجیے گا، گمان کو کچھ نہیں ہوگا، مجھے یقین ہے وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ اوکے میں جا رہا ہوں، اللہ حافظ۔ وہ ماں جان کو تسلی دے کر واپس ہاسپٹل آ گیا تھا۔ گمان کا اتنا برا ایکسیڈنٹ دیکھ کر امی کی طبیعت خراب ہو گئی تھی، وہ مسلسل روئے جا رہی تھی۔ احسان تم امی کو گھر لے جاؤ پلیز، احسان نے کہا تھا تو امی نے گھر جانے سے انکار کر دیا اور بے بسی سے ان کو دیکھ رہا تھا۔ احسان نے بڑے پاپا کو کال کر کے ہاسپٹل پہنچنے کا کہا تھا اور پھر عاشر کو کال ملائی۔ وہ ابھی یونی سے لوٹا تھا کہ احسان کی بات سن کر فوراً ہاسپٹل پہنچنے کے لیے گھر سے نکل آیا تھا۔ تھوڑی دیر میں باقی سب بھی ہاسپٹل پہنچ چکے تھے۔ تم سب کہاں تھے اس وقت؟ بالکل صحیح سلامت بھیجا تھا اسے تم لوگوں کے ساتھ، میری پھول سی بچی اس حال تک کیسے پہنچ گئی؟ بڑے پاپا صدمے کی کیفیت میں تھے، بابا رو رہے تھے۔ انہوں نے کل گمان کے اتنی بار مخاطب کرنے پر بھی اسے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ وہ ناراض تھے گمان سے اور اب ان کی بیٹی ان سے ناراض ہو گئی تھی۔ وہ سب گمان کے لیے محو دعا تھے۔ تقریباً 4 گھنٹے کی اذیت بھرے انتظار کے بعد اس کا آپریشن ہوا تھا۔ ڈاکٹر جیسی باہر آئے احسان فوراً آگے بڑھا۔ ڈاکٹر صاحب میری بہن ٹھیک ہے نا اور اب خطرے سے باہر ہے نا؟ اس کے لہجے میں کاس تھی۔ دیکھیے آپریشن ٹھیک ہوا ہے لیکن پیشنٹ کو بھی ہوش نہیں آیا، ان کے سر میں کافی خطرناک چوٹ لگی، آپ لوگ دعا کریں کہ پیشنٹ کو جلد ہوش آ جائے۔ ڈاکٹر صاحب کیا ہم گمان سے مل سکتے ہیں؟ بڑے پاپا نے بےتابی سے پوچھا۔ ابھی وہ ہوش میں نہیں ہے لیکن اگر آپ ان کو دیکھنا چاہتے ہیں تو کچھ دیر تک ان کو دوسرے روم میں شفٹ کیا جائے گا، تب آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں۔ ڈاکٹر یہ کہہ کر آگے بڑھ گئی۔ تھوڑی دیر بعد ہی نرس نے گمان کو دوسرے روم میں شفٹ کرنے کی اطلاع دی تو بڑے پاپا اس کے روم میں داخل ہوئے۔ بے اختیار ان کی آنکھوں سے آنسو پھسلے تھے، اس کا سر پٹیوں میں جکڑا ہوا تھا، کتنی تاریں اس کے جسم سے منسلک تھیں۔ انہیں یاد آیا گمان کبھی ہاسپٹل نہیں آئی تھی، وہ ہاسپٹل کے مال سے بہت گھبراتی تھی۔ نہیں بڑے پاپا پلیز، میں قہوہ پی لوں گی نہ، پھر ٹھیک ہو جاؤں گی، لیکن میں ہسپتال نہیں جاؤں گی، وہاں جا کے نا میرا دل بند ہونے لگتا ہے، میرا پکا وعدہ کل تک میں بالکل ٹھیک ہو جاؤں گی، سچی مچی پکا والا وعدہ۔ ان کے کانوں میں اس کی آواز گونجی، وہ بے اختیار شدت سے رو پڑے تھے۔ بابا پلیز حوصلہ کریں، وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ احسان نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے ان کو حوصلہ دیا تو وہ کمرے سے باہر نکل آئے۔ آج کی صبح بہت نکھری سی تھی، وہ ہاسپٹل سے گھر آ چکی تھی، پورے 10 گھنٹے بعد وہ ہوش میں آئی تھی اور 7ویں دن وہ ان سے ڈسچارج کروا کے گھر لے آئے تھے۔ وہ اتنی خوش تھی کیونکہ اب کوئی اسے ناراض نہیں تھا، احسان بھائی سے ناراض نہیں تھے، اب اسے کسی کا قرض بھی چکانا تھا۔ اس کے دل میں ایک کسک سی تھی اور نہ جانے وہ کسک کب تک رہنی تھی اس سے۔ ارے گمان اٹھ گئی تم، کیسی طبیعت ہے اب؟ انابیہ پیار سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ پہلے سے بہتر ہوں بھیا، وہ دھیمے سے بولی۔ اٹھ گئی میری بیٹی؟ بڑے پاپا اندر داخل ہوئے تو وہ اٹھ کے بیٹھنے کا اشارے میں کوشش میں کرا کر رہ گئی۔ ارے ایسی لیٹی رہو، کوئی ضرورت نہیں اٹھنے کی۔ بڑے پاپا نے اسے منع کیا تو وہ سر ہلا کے واپس سیدھی ہو کر لیٹ گئی۔ کچھ دیر میں ہی سب اس کے کمرے میں جمع تھے۔ بڑے پاپا میں آپ سے کچھ مانگوں گی تو آپ دیں گے؟ وہ جانتی تھی اسے سال میں دیکھ کر وہ انکار ہی نہیں کر سکتے، تبھی اس نے موقع پر چوکا مارا تھا۔ کیوں نہیں دوں گا، بالکل دوں گا، بتاؤ کیا چاہیے؟ بڑے پاپا کی بات پر اس نے ایک نظر احسان کو دیکھا۔ بڑے پاپا میں چاہتی ہوں احسان بھائی کی شادی ان کی پسند سے ہو، پلیز انکار مت کیجیے گا بڑے پاپا، مجھے اپنے دونوں بڑے بھائی بہت عزیز ہیں، میری دعا ہے یہ دونوں ہمیشہ خوش رہیں اور ایسے تبھی ممکن ہے جب احسان بھائی کے دل میں کوئی خلش نہیں ہوگی، پلیز بڑے پاپا۔ وہ منت بھرے لہجے میں بولتی وہاں کھڑے سب افراد کو حیران کر گئی تھی۔ گمان تم پہلے ٹھیک ہو جاؤ، یہ باتیں بعد میں کر لیں گے، احسان نے کہا تو اسے نفی میں سر ہلایا۔ آپ نے سنا ہے نا احسان بھائی، ناؤ اور نیور، تو اسی حساب سے ابھی فیصلہ ہوگا، ٹھیک ہے؟ ہم احسان کی پسند سے اس کی شادی کریں گے، اس سے پوچھو کون لوگ ہیں، وہ کہاں رہتے ہیں؟ بڑے پاپا نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تو اس کی آنکھوں کی چمک کئی گنا بڑھ گئی تھی۔ بتائیں بھائی کون ہے وہ؟ احسان ہلکا سا مسکرایا۔ آپ لوگوں کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں، وہ اسی گھر میں موجود ہے۔ اس کی بات پر سب نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ کون؟ کس کے بارے میں کہہ رہے ہیں آپ؟ گمان کے لہجے میں حیرت تھی۔ عائشہ، میں عائشہ کو پسند کرتا ہوں، اب سنی بہت پہلے سے، اور مجھے لگا تھا کہ میری خواہش میرے دل میں ہی رہ جائے گی، لیکن تم نے مجھے پہ یعنی احسان پہ ہی احسان کر دیا۔ وہ مسکراتے ہوئے اینڈ پر شرارت سے بولا تو وہ جواباً مسکرائی۔ نہیں احسان بھائی، میں نے کوئی احسان نہیں کیا آپ پہ، بلکہ قرض اتارا ہے آپ نے،
میں نے اتنا برا کیا تھا آپ کے ساتھ، لیکن آپ نے مجھے کچھ بھی نہیں کہا تھا، ڈانٹا تک نہیں تھا۔ اف، بتا نہیں سکتی کتنا گلٹی فیل کر رہی تھی میں۔ احسان نے گمان کی بات پر اسے گھورا۔ بس بس کافی ہے، کوئی قرض ورض نہیں تھا۔ بچے غلطی کریں تو بڑوں کو وہی غلطی دہرانی نہیں چاہیے، بلکہ اچھے طریقے سے سب ہینڈل کرنا چاہیے، سمجھی بچے؟ وہ اسے سمجھا رہے تھے۔ جی احسان بھائی، میں سمجھ گئی، وہ بولی تو احسان اٹھ کھڑے ہوئے۔ چلو بھائی اب گمان کو آرام کرنے دو، انہوں نے کہا تو عاشر آگے آیا۔ گمان ایسا کرو میرا کیس بھی تم ہی لڑ دو پلیز۔ وہ عاشر کی ملتجی لہجے پہ کلکلا کر ہنس پڑی۔ وہ سمجھ گئی تھی عاشر کا اشارہ فاریہ کی طرف ہے۔ کون سا کیس؟ احسان چونکا۔ کوئی نہیں، یہ میری اور گمان کی آپس کی بات ہے۔ عاشر نے اسے صاف جواب دیا تو وہ اسے گھورتا ہوا باہر چلا گیا۔ اس کے پیچھے باقی سب بھی باہر نکل گئے تھے سوائے فاریہ کے۔ گمان، آئی ایم ریئلی ویری سوری، تم مجھ سے ناراض تو نہیں ہونا؟ فاریہ اپنی پچھلی بہیو پر کافی شرمندہ تھی۔ ارے نہیں، تم نے جو کیا اچھا کیا، چلو اسی بہانے مجھے عقل تو آئی۔ وہ منہ بنا کر بولی۔ کس بات کی عقل؟ فاریہ نے نہ سمجھی سے پوچھا۔ اس بات کی عقل کہ میں اس سامنے والے کے پیچھے ایویں پڑی ہوئی تھی، بھلا کبھی زبردستی بھی محبت ہوتی ہے؟ گمان نے ہنس کے اپنا مذاق اڑایا۔ اچھا لیکن وہ سامنے والا تو باہر آیا بیٹھا اپنی والدہ کے ساتھ۔ فاریہ کی بات پہ سے ذرا یقین نہیں آیا تھا، وہ جانتی تھی وہ اسے کتنا نفرت کرتا ہے۔ نہیں، وہ یہاں آ ہی نہیں سکتا، وہ قطعیت سے بولی۔ تمہیں مجھ پر یقین نہیں؟ فاریہ کے پوچھنے پر سے جھٹ نفی میں سر ہلایا۔ ہو ہی بدتمیز! فاریہ غصے سے اٹھی۔ آپ پریشان نہ ہو، ان کو میں خود اپنے آنے کا یقین دلا دیتا ہوں۔ سائم کی آواز پر لاکھوں میں ہی پہچان سکتی تھی۔ اس نے دروازے کی سمت دیکھا، وہ اپنے شاندار پرسنالٹی سمیت وہاں کھڑا ہوا تھا۔ وہ پلکیں جھپکانا بھول گئی تھی، وہ اس کے کمرے میں موجود تھا، اسے اپنی قسمت پہ یقین ہی نہیں آیا تھا۔ السلام علیکم، کیسی طبیعت ہے اب؟ اس نے کوئی جواب نہیں دیا تھا، وہ بس مسلسل اسے دیکھی جا رہی تھی۔ سائم نے اس کی محویت نوٹ کی تو بے ساختہ مسکرایا۔ اتنے غور سے دیکھ رہی ہو، نظر ہی نہ لگا دینا۔ وہ شرارت سے بولا تو گمان اپنے آپ میں واپس آئی۔ اس شخص نے کتنا ذلیل کیا تھا اسے، وہ اتنی جلدی کیسے بول سکتی تھی؟ گمان، آپ کی زبان تو ٹھیک ہے نا؟ وہ مصنوعی تشویش سے بولا تو گمان نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا۔ آپ ایک لوز کریکٹر لڑکی کے گھر، بلکہ اس کے کمرے میں کیا کرنے آئے ہیں؟ آپ جیسے شریف بندے کو یہاں نہیں آنا چاہیے تھا، پتہ ہے نا آپ کو کہ میں کافی ڈیٹ ہوں، تو کیوں چلے آئے میری ٹٹائی کا شکار ہونے؟ وہ بھگو کے مار رہی تھی۔ سائم لطف لینے والے انداز میں مسکرا رہا تھا۔ میں دراصل آپ کی عیادت کرنے آیا ہوں اور انشاءاللہ بہت جلد بارات لے کر آؤں گا۔ سائم جب سے ہاسپٹل سے گھر آیا تھا، اس کے ذہن سے گمان ایک لمحے کے لیے بھی جدا نہیں ہوئی تھی۔ اسے تب احساس ہوا تھا کہ چاہنے سے چاہے جانے کا جذبہ زیادہ خوبصورت ہوتا ہے۔ اس نے ماں جان کو گمان کے بارے میں سب بتایا تو وہ دل و جان سے گمان کے لیے راضی ہو گئی تھی۔ آج وہ سائم کے لیے گمان کا ہاتھ مانگنے ہی آئی تھی۔ اس کی بات پر ٹس پٹائی، لیکن پھر فوراً خود کو قابو کیا۔ لیکن مجھ جیسی لڑکی تو اس قابل ہی نہیں کہ کسی شریف انسان کی زندگی میں آئے۔ ویسے کمال ہے نہ کہ کل تک جس سے بھرپور نفرت کرتے ہیں، آج اسے کی گھر بارات لانے کی بات کر رہے ہیں۔ آپ کیا دوگلی دنیا ہے بھائی؟ سائم کی مسکراہٹ یکسر غائب ہو گئی۔ گمان، تم نے مجھ پر وہ احسان کیا ہے کہ میں کبھی تمہارے اس احسان کا بدلہ نہیں چکا سکتا۔ ہاں، لیکن اپنی غلط باتوں کی میں تم سے معافی مانگتا ہوں۔ آئی ایم ریئلی ویری سوری۔ بہت درجہ سنجیدہ تھا، یہ صحیح لفظ ایجاد کیا انگریزوں نے۔ اگلے کی جان لے لو اور لاسٹ پہ ایک چھوٹا سا لفظ سوری بول دو، چلو جی، اگلے پچھلے سارے گناہ معاف۔ وہ انگریزوں سے بھی سخت نالا تھی۔ اب سوری کے علاوہ اور کیا لفظ ایجاد نہیں کیا ابھی انگریزوں نے، تو اسی لفظ سے کام چلانا پڑے گا۔ وہ بھی اسی کے انداز میں بولا تھا۔ گمان نے بمشکل اپنی مسکراہٹ ضبط کی۔ فاریہ کب کی باہر جا چکی تھی؟ مجھے بتاؤ، میں تم سے کیسے معافی مانگوں؟ سائم نے کہا تو گمان نے اسے ایک نظر دیکھا۔ وہ اسے کیا بتاتی کہ ناراض تو وہ کبھی ہوئی نہیں تھی اس سے۔ اچھا چلو باقی سب باتیں چھوڑو، ایک بات کا جواب دو مجھے۔ سائم نے کہا تو گمان نے سوالیہ نظروں سے اس کی جانب دیکھا۔ مجھ سے شادی کرو گی؟ گمان نے کتنی ہی بار جاگتی آنکھوں سے ایک خواب دیکھا تھا، اور اب جب اس کا خواب پورا ہو جا رہا تھا تو اسے اپنی قسمت پر رشک آ رہا تھا۔ گمان، جواب تو مجھ سے شادی کرو گی؟ وہ امید سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ دیکھوں گی، سوچوں گی، کل پرسوں کچھ کہوں گی۔ وہ اس کی جواب پر بے ساختہ مسکرایا۔ پتہ ہے گمان، تو میری زندگی میں آنے والا قیمتی سرمایہ، وہ محبت لہجے میں بولا تھا۔ اس لڑکی نے کیسے چند دنوں میں ہی اس کے احساسات بدل کے رکھ دیے تھے۔ پتہ ہے کیا، مجھ سے نا آپ کا یہ رویہ، یہ روپ ہضم نہیں ہو رہا ہے۔ وہ بیچارگی سے بولی تو سائم مسکرا دیا۔ ابھی تو تم نے میرے اور بھی بہت سے روپ دیکھنے، لیکن تم ٹینشن نہ لینا کیونکہ میں بہت اچھا بچہ ہوں۔ اس کی بات پر گمان نے چند لمحے سے بغور دیکھا، پھر بولی، انہی قدموں نے تمہارے انہی قدموں کی قسم، خاک میں اتنے ملائے ہیں کہ جی جانتا ہے۔ جواباً سائم کا قہقہ کمرے میں گونجا تھا۔ ناول کا نام ہے کہ جی جانتا ہے، از قلم تہذیب ثانی۔